बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल अज़ाज़ील जिसकी राइटर हैं राबिया ख़ान, उसकी ये 17वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। आज वो क्लिनिक की दीवारों को खामोशी से तक रही थी। जिस जगह कभी वो हवास से बेगाना होकर दराज रही थी, उस जगह अब ज़ावियार मौजूद था। उसके हाथ से बुलेट निकाल ली गई थी और अब वो दवाइयों के ज़ेरे असर गहरी नींद सो रहा था। उसकी खून आलूद शर्ट और जैकेट एक जानी पड़ी थी और वो महज स्याह बुनियान में बाजू पर बंधी पट्टी के साथ सोफे पर दराज था। उसके लब सफ़ेद थे और कमज़ोरी के बायस उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के हो रहे थे। उसने परेशानी से एक और निगाह उस पर डाली और फिर साथ रखी चादर जो हरम ने उस पर डाली थी उठकर उसे ज़ावियार के ऊपर डालने लगी। उसके ज़ख्मों को भी सारंग ने ट्रीट कर दिया था। उसे ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। सो बस पेशानी पर एक अदद सफ़ेद सी पट्टी ही उसके लिए काफ़ी थी। बालों को जूड़े में बांधती वो जो ही उठने लगी तो घुटनों में दर्द की शदीद लहर उठी। उसका सारा जिस्म दर्द से टूट रहा था, लेकिन अभी इससे भी ज़्यादा अहम कुछ और था। उसके जहन में बहुत से सवाल थे और उसे हर सवाल का जवाब हरम से चाहिए था। वो स्टूडियो में से मुतसिल छोटी सी राहदारी पार करती क्लिनिक की जानिब आ निकली थी। वहाँ वर्किंग टेबल पर सारंग बैठा अपना काम करने में मसरूफ़ था और दूर सोफे पर हरम बैठा टीवी पर शायद कोई फ़िल्म देखने में मगन था। वो उसके करीब चली आई। सारंग ने आहट पर सर उठाकर उसे देखा था। उसने जो ही लब खोलकर उसे कुछ कहना चाहा तो अगले ही पल ठहर गया। वो अब हरम के सर पर खड़ी थी। हरम ने मासूमियत से चेहरा उठाकर उसे देखा। कुछ चाहिए था आपको? आंखें पट-पट चपकाकर पूछा। तुम और वो हाथ से उसकी और सारंग की जानिब इशारा करने के बाद उसने स्टूडियो की तरफ इंगश्ते शहादत से इशारा किया जहाँ ज़ावियार मौजूद था। तुम तीनों क्या लगते हो एक दूसरे के, और अक्सर हर तबाही के पीछे तुम तीनों ही क्यों होते हो? उसने एक सख्त सा अब्रू उठाकर सारंग को भी देखा तो वो गड़बड़ाकर अपने खुले लैपटॉप की जानिब मुतवज्जे हुआ। मगरिब अब के गहरी होने लगी थी और उसने वजदान को फ़ोन करके अपनी खैरियत की इत्तला दे दी थी। साथ में उसे देर से घर आने के लिए भी मतला कर दिया था। अभी उसे अपने सवालों के जवाबात चाहिए थे। दोस्त हैं कब से, और मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? वो लोग कौन थे जो मुझे मारना चाहते थे? तुमने गन चलाना कैसे सीखी? और वो क्या स्टंट मैन है जो गाड़ी में आधा लटक कर फिल्म की शूटिंग करवा रहा था? ऐसे ख़तरनाक काम करते हुए उसकी जान भी जा सकती थी। और तुम चलती गाड़ियों के सामने इतने निडर होकर कैसे शूट कर सकते हो? उसकी आंखें आखिर में हैरत और शौक़ से खुल गई थी। सारंग ने अपना चेहरा कुछ और लैपटॉप के अंदर घुसा लिया था और हरम उसकी बुलंद आवाज़ के साथ किए गए सवालात के जवाब देने की सही में लगता था। गन चलाने का मुझे बचपन से बहुत शौक़ था। मैंने ये सब अंग्रेज़ी फिल्में देख देख कर सीखा है। जहाँ तक रही बात इस स्टंट मैन की, तो उसे कुछ नहीं होना था। वो हमेशा ज़िंदा सलामत बचकर वापस आ जाता है हर जगह से। और आप इतना परेशान मत हो। ये सारंग अच्छा आदमी है और मुझे सच में नहीं पता कि वो लोग कौन थे जो आप पर हमला करना चाहते थे। वो जो नाज़नीन से सर झुकाकर बात कर रहा था एकदम चौंका। वो उसके साथ नहीं खड़ी थी। वो अब सारंग के सामने कुर्सी पर बैठी उसे सर्द आंखों से घूर रही थी। उसने अगले पल सर हाथों में गिरा लिया था क्योंकि सारंग बिना किसी ब्रेक के जो सच बोलना शुरू हुआ तो फिर अपने आज पर ही ठहरा। तो तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम तीनों दोस्त हो जो एक साथ एजेंसी में दाखिल किए गए थे, लेकिन अब हरम और ज़ावियार के दरमियान ऐसी कोई सरहदी दुश्मनी छिड़ गई है कि वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते? क्या तुम मुझे यही बता रहे हो? उसने सारंग की बताई सारी बातों को समराइज़ किया था। सारंग ने सर इस बात में हिलाया तो वो पीछे होकर बैठ गई। उसके सर में दर्द सा उठ रहा था और जिस्म पके दाने की मानित दर्द कर रहा था। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की ज़रूरत है फ़िलहाल, सारंग ने उसका जर्द पड़ता रंग देखकर आहिस्ता से कहा था। उसने सर कुर्सी की पुश्त से टिकाया और आंखें मूंद गई। घर पर जाकर वो क्या बताएगी कि पेशानी पर यह ज़ख़म कैसे आया? झूठ बोलने और तफसीलात का सोच कर ही उसका दम घुटने लगा था। उसी पहर ज़ावियार राहदारी के उस सिरे पर नमूदार हुआ। तुम अपनी जगह से क्यों उठे? वापस जाओ, अभी उठना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। सारंग एकदम नागवारी से बोलने लगा था, लेकिन ज़ावियार उसकी जानिब मुतवज्जे नहीं था। नाज़नीन एकदम ही उसे देखकर उठ खड़ी हुई थी, फिर बेचैन सी उसके पास चली आई। आप अभी तक घर नहीं गई मैडम? उसने संजीदगी से पूछा तो नाज़नीन की आंखें भीगने लगी। वो उसकी वजह से इतना ज़ख्मी हुआ था, उसके दिल पर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
ہر کوئی مجھے گھر جانے کو کیوں کہہ رہا ہے آخر؟ وہ بامشکل آنسو روک کر زور سے بولی اور پھر وہ ان تینوں کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ساویار نے گہرا سانس لیا تھا۔ حرم بے تاثر نگاہوں سے ٹی وی کی اسکرین کو دیکھتا رہا اور سارنگ اس کے لیے بھاگ بھاگ کر پانی کا گلاس لا رہا تھا۔ اس نے پانی نہیں پیا بلکہ زخمی آنکھوں سے ساویار کی جانب پلٹی۔ اگر تمہیں آج کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اتنا خطرہ مول لینے کی؟ وہ لوگ خطرناک بھی ثابت ہو سکتے تھے، تم ہر جگہ ایسے نہیں کر سکتے۔ آنسو بے تحاشا اس کے چہرے کو بھگوتے جا رہے تھے اور وہ روتے روتے ٹوٹتی آواز کے ساتھ بولتی جا رہی تھی۔ اسے جانے کس بات پر رونا آ رہا تھا، زاویار کے زخمی ہونے پر یا پھر اپنی بے بسی پر؟ ہر دفعہ میری وجہ سے دوسروں کا زخمی ہونا آخر کیوں ضروری ہے؟ تم دونوں میرے حالات سے نظر پھیر کر سب کی طرح کیوں نہیں چلے جاتے؟ کیوں تم دونوں ہر بار مجھے شرمندہ کرتے ہو؟ دل میں پکتا غبار آنسوؤں کی صورت امڑ رہا تھا۔ زاویار نے اگلے ہی پل اسے ہاتھ سے تھاما اور اپنے ساتھ لیے اسٹوڈیو کی جانب بڑھ گیا۔ پھر اپنے پیچھے اس نے اسٹوڈیو کا دروازہ زور سے بند کیا اور نازنین کی جانب گھوما۔ وہ بے تحاشا ابھرتی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اسے ایسے نہیں رونا چاہیے تھا لیکن وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اتنے عرصے کی بے سکونی نے اس کی قوتیں سلب کر لی تھی۔ حرم یکدم ہی ان دونوں کے پیچھے گیا، پھر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن زاویار اس جانب متوجہ نہیں تھا۔ ادھر دیکھیے مجھے، اس نے کہا تو نازنین نے اسے دیکھا۔ اس نے زاویار کو پہلے کبھی اتنا سنجیدہ اور بردبار نہیں دیکھا تھا۔ اگر آپ کو بچاتا نہیں تو کیا وہاں چھوڑ کر آ جاتا؟ لیکن پھر مجھے کیسے سکون آتا؟ کیا آپ کسی انسان کو تکلیف میں چھوڑ کر پرسکون رہ سکتی ہیں؟ آپ نہیں رہ سکتی۔ یہ ہاتھ دیکھیے، اس نے کہہ کر اپنا تندرست ہاتھ اس کے سامنے کیا تو وہ دھک سے رہ گئی۔ اس پر جا بجا زخموں کے نشان تھے۔ ایسے کئی نشان میرے جسم کے ہر حصے پر موجود ہیں میڈم، تو کیا ہم زخموں کے ڈر سے انسانوں کو بچانا چھوڑ دیں؟ وہ جو محافظ ثابت نہ ہو پھر وہ کیسے مرد ہوں گے؟ اس نے صبر کے ساتھ سنجیدگی سے پوچھا تو نازنین اسے چپ چاپ دیکھے گئی۔ اس سے جیسے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ پیچھے حرم دروازہ دھڑ دھڑا رہا تھا۔ مجھے 1000 دفعہ ایسا کرنا پڑا تو میں 1000 دفعہ ایسا کروں گا، لیکن میں آپ کو یا کسی بھی بے بس انسان کو ایسے چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتا۔ یہاں بات آپ کی نہیں ہے، یہاں بات میری ہے، میرے ضمیر اور میرے کردار کی ہے۔ اس کی کتھئی آنکھیں اس قدر سنجیدہ اور سرد تھی کہ نازنین کے آنسو اپنے آپ ہی خشک ہو گئے تھے۔ دروازہ کھولو زاویار، نہیں تو میں آج تمہیں جان سے مار دوں گا۔ حرم باہر سے چلایا تو اس نے ایک آخری بار نازنین کو آنکھیں بھر کر دیکھا، اب کہ اس کی نگاہ میں نرمی کے ساتھ کچھ اور بھی چمک رہا تھا۔ میں کسی کو آپ کو ہاتھ کیسے لگانے دے سکتا ہوں میڈم؟ اور یہ آخری سوال اس نے جیسے بہت بے بس ہو کر پوچھا تھا۔ نازنین اسے اس سمے بہت کمزور لگ رہی تھی۔ پھر وہ اگلے ہی پل پلٹا اور دروازہ یکلخت کھولا۔ حرم نے اسے گردن سے دبوچ کر باہر راہداری کی دیوار سے لگایا تھا۔ نازنین اور سارنگ ان دونوں کی جانب بڑھے تھے لیکن پھر اس کی نوبت نہیں آئی۔ زاویار نے حرم کا ہاتھ پوری قوت سے جھٹک کر اسے ایک زوردار مکہ مارا تو وہ پیچھے دیوار سے جا لگا۔ اگلے ہی پل وہ زخمی ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور اسے حلق سے اتنی طاقت کے ساتھ پکڑا کہ آس پاس کھڑا ہر انسان سن ہو کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں سرد تھی، وہ غصے میں تھا، شدید غصے میں۔ میرے سامنے دوبارہ یہ بکواس نہیں کرنا۔ میڈم کو گھر لے کر جاؤ اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اگلے پل اس نے حرم کی گردن کو آزاد کیا تو وہ کھانستا ہوا نیچے کو جھکا، پھر کسی کی بھی طرف دیکھے بغیر وہ پلٹا اور زینے عبور کرتا اوپر چلا گیا۔ پیچھے نازنین، حرم اور سارنگ اب تک اس کے پھاڑ کھانے والے رویے پر گنگ کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ پھر مزید کوئی بھی بات کیے بغیر حرم کے ساتھ کار میں خاموشی سے آ بیٹھی تھی۔ حرم کا چہرہ اسے معمول سے زیادہ سفید لگ رہا تھا۔ وہ خاموش نگاہیں باہر جمائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ نازنین نے چہرہ پھیر کر اس کی جانب دیکھا، تب بھی اس نے اس سے نگاہیں ملانا مناسب نہ سمجھا۔ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ دھوکہ دیا تھا اس نے مجھے، اس کی بے لچک سی آواز ابھری۔ نازنین کو اگلا سوال کرنے میں وقت لگا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نازنین نے پھر اسے دوبارہ سوال کرنا درست نہیں سمجھا۔ وہ اور زاویار دونوں زخمی تھے۔ کسی ایک کا زخم صاف کرنے کی کوشش کی جاتی تو اگلے انسان کا زخم ادھرنے کا خدشہ سر پر منڈلانے لگتا تھا، اور اب تو شاید ان دونوں نے بھی اپنے زخموں کو ایسے ہی قبول کر لیا تھا، بنا جھجکے، آرام سے۔ کیا تم اسے معاف نہیں کر سکتے؟ وہ سرخ ناک لیے کھڑکی سے باہر دیکھتی کہہ رہی تھی۔ اسے زاویار کی وہ اذیت یاد تھی۔ اس کی ماں اسے بھول گئی تھی اور وہ اس دنیا میں تنہا سروائیو کر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے اسے اس کا دوست واپس لوٹانا چاہتی تھی، لیکن حرم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔
कोशिश की थी, नहीं कर पाया। क्या तुमने कभी उसकी जगह पर खुद को रख कर देखा है? मैं उसकी जगह पर कभी खड़ा नहीं हो सका। उसने अपनी माँ की कटी कलाइयाँ नहीं देखी थी, ना उनके जिस्म से गायब अज़ा के साथ बंधी तकलीफ़ का सामना किया, ना उनकी ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़त्म होते देखा, ना अपनी मोहब्बत को बरहना होकर दरिंदों के कुचले जाने के बाद मरता हुआ देखा। मैं उसकी जगह पर कभी खड़ा नहीं हो सका और ना कभी उसे अपनी जगह पर खड़ा कर सका। शायद मैं कभी ख्याल में भी उसे ऐसी अज़ियतों से गुज़रता हुआ नहीं देख सकता। गाड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर ठहर चुकी थी। ढलती मगरिब की नीली रोशनी में खनक सी आवाज़ सरसरा रही थी। वो साकित हुई उसे देखती रही और वो दोनों हाथों को स्टीयरिंग पर जमाए गर्दन झुकाकर अपने कदमों को देखता रहा। कहीं चाहते दरसगाह की इमारत पर गिरकर पिघलती रही। फिर हरम ने उसकी जानिब चेहरा फेरा। उस पर किसी जज्बे की कोई रमक नहीं थी, वो खाली चेहरा था। मैं हमारी जगह कभी तब्दील नहीं कर सका। मेरे हिस्से की तकलीफ़ मैं किसी और को अपने ख्याल तक में नहीं देना चाहता था। फिर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोले बाहर की जानिब बढ़ा और नाज़नीन की जानिब घूम कर आया। हाथ आगे बढ़ाकर गाड़ी की चाबी मांगी तो नाज़नीन ने मैकेनिकी से अंदाज में उसे चाबी थमा दी। वो उसकी जानिब से किए गए भयानक इंकशाफ को गोया प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। वो उसकी गाड़ी यूनी से बाहर ले आया। फिर आगे बढ़कर उसके जानिब का दरवाज़ा खोला तो वो उसे सर उठाकर देखने लगी। हरम ने चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया था। फिर आहिस्ता से बोला, मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे नफ़रत है जब कोई मुझे ऐसे देखता है। तो वो गाड़ी से बाहर निकल आई थी। उसके हलक में आंसुओं का गोला सा जमा हो गया था। आंसू रोकने पर अब हलक बुरी तरह दुख रहा था। उसने बामुश्किल अपने लब खोलकर कुछ कहना चाहा तो अल्फाज ने साथ नहीं दिया। आज तो उसका सारा दिन ही रो रो कर गुजरा था। आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। खामखा खुद को मुश्किल में मत डालिए। घर जाइए और आराम करिए। कल या परसों जब तक यूनिवर्सिटी में तफ्तीश चल रही है आपको आने की ज़रूरत नहीं है। उसने इस बात में सर हिलाया और अपनी गाड़ी की जानिब चली आई। उससे ड्राइव बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं थी। गाड़ी में बैठकर उसने एक निगाह हरम पर डाली और आगे बढ़ गई। हरम अब अपनी गाड़ी में बैठा उसके पीछे था और कुछ बातें थी जहाँ वो बिल्कुल मजबूर था। पिछली रात बेहद बोझल गुजरी थी। अगली सुबह के साथ ही कसरे अंसारी में मामूल की चहल पहल महसूस होने लगी थी। रमीज़ ऑफिस के लिए तैयार हुआ। पुरतकल्लुफ़ से टेबल पर बड़ा जमान नाश्ता कर रहा था। उसके साथ ही घर वाले भी नाश्ता करने में मसरूफ़ थे, लेकिन वहाँ अबीहा मौजूद नहीं थी। उसने तेवरी चढ़ाकर शाइस्ता को देखा तो वो असर लिए बगैर उसकी जानिब मतवज्जे हुई। जब तुम्हें पता है कि मुझे नाश्ते के टेबल पर घर के तमाम अफराद चाहिए, तो फिर आबी किधर है? क्या उसका भूत अब तक नहीं उतरा? चमचों और कांटों की आवाज़ें ठहर गई थी। सब नाश्ते से हाथ रोक के अब शाइस्ता की जानिब मतवज्जे थे, जो शाने अचकाकर ठंडे अंदाज से रमीज़ को जवाब दे रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उससे कहो कि अपनी तबीयत ठीक करे और नाश्ते की टेबल पर वक्त की पाबंदी का मुजाहरा करे। तुम ये बात उसे खुद क्यों नहीं करते? आखिर को वो तुम्हारी भी कुछ लगती है। अब की बार शाइस्ता की आवाज़ में मीठा सा तंज ओद आया था। रमीज़ ने एक सख्त निगाह उस पर डाली। नाश्ते का माहौल आकवर्ड हो चुका था और सब घर वाले नाश्ते से हाथ खींच चुके थे, सिवाय अतीका के। वो इस हालत में भी मगन सी नाश्ता कर रही थी। वो मेरी कुछ लगती है, इसीलिए मुझे उसकी फ़िक्र है। उसे कहो कि अपनी हालत दुरुस्त करे और दुनियादारी में दिलचस्पी ले। इंसान की ज़िंदगी किसी एक इंसान के ना मिलने से ख़त्म नहीं हो जाती। हरम का जिक्र, वो भी अतीका के सामने, जिस इंसान से रमीज़ ने किया था। शाइस्ता का रंग सुर्ख व सफ़ेद से महज सफ़ेद करने के लिए काफ़ी था। उसके सर पर लगी और तलवों पर जा बुझी। अतीका ने भी ऐसा दिलचस्प जिक्र सुनकर चेहरा बेसाख्ता ही उठाया था। रमीज़, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। तुम्हारे ख़ानदान वालों की घटिया हरकतें सह सह कर उसे कुछ वक्त चाहिए खुद को रिकवर करने के लिए। और इन घटिया हरकतों की दावत किसने जारी की थी? यकीनन उसकी माँ ने, जो जल्दबाजी में तमाम हदूद पामाल करने से भी दरेग नहीं करती। नाश्ते की टेबल का माहौल इस ठंड में भी गर्म महसूस हो रहा था। शाइस्ता का चेहरा तय से सुर्ख हो चुका था, जबकि रमीज़ के तासुरात सख्त थे। अतीका ने एक मुस्कुराती निगाह शाइस्ता पर डाली और फिर से नाश्ते की जानिब मतवज्जे हो गई। नैना को ही उन दोनों के दरमियान आना पड़ा। मामा, डैड, प्लीज़, अगर तुम्हें इतना ही अपनी बेटी का ख्याल है तो उसके लिए तुम वो क्यों नहीं करते जो वो चाहती है? मैं उसकी माँ हूँ और उसके लिए वो सब करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी। जो उसे खुश करता होगा। हमें उसे वो नहीं देना जो उसे खुश करे, हमें उसे वो देना है जो उसके लिए बेहतर साबित हो। माहौल में बहुत सा तनाव ऊद आया था।
گھر والے اور ملازمین ایک دوسرے سے نگاہیں چرا رہے تھے، لیکن رمیز اور شائستہ کی نفرت ایک دوسرے کے لیے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تم تو اسے وہ بھی نہیں دے رہے جو اس کے لیے بہتر ثابت ہو۔ باپ ہو تم اس کے، کیا تم جانتے ہو کہ اس کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے اور اسے کس کھانے سے الرجی ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون سی کتابوں کو پسند کرتی ہے اور کن کتابوں سے اس سے نفرت ہے؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اسے کن جگہوں سے لگاؤ اور کن لوگوں سے الجھن ہوتی ہے؟ کیا تم باپ ہونے کے باوجود بھی اس کی کسی ایک عادت سے واقف ہو؟ یہ ہے تمہارے باپ ہونے کا ثبوت کہ جب تم گھر سے جاتے ہو اور جب گھر آتے ہو تب بھی اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ فکر ہے تمہیں اس کی آنکھوں میں تیش کی ہلکی سی نمی تھی اور لہجہ آگ اگل رہا تھا۔ رمیز مٹھی بھینچے اس کی باتیں سن کر بھی چند پل خاموش ہی رہا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا تھا اور عتیقہ بھی ناشتے سے ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ میرے پاس ان سب لہو لعب باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو تمہارے پاس کس چیز کے لیے وقت ہے رمیز؟ وہ اس پر بلند آواز سے گھرائی تھی۔ رمیز اگلے پل کرسی سے اٹھا اور اس کے پیچھے ٹنگا کوٹ پہن کر اس پر ایک ناگوار سی نگاہ ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے وہ اب تک گہرے گہرے سانس لے کر خود پر بامشکل ضبط کر رہی تھی۔ عتیقہ نے سامنے رکھا پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تو شائستہ نے اس کے محظوظ چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کے حلق میں کڑواہٹ سی گل گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے پانی سے بھرے گلاس کو زور سے ہاتھ مار کر گرایا تو وہ کرچی کرچی ہو کر ٹائلوں پر بکھر گیا۔ ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ ہی وہ بھی ہال سے واک آؤٹ کر گئی تھی اور عتیقہ نے ٹھنڈے انداز سے ملازمہ کو آواز دے کر اسے یہ سب صاف کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر وہ سر جھکا کر اپنے آنسو ضبط کرتی نینا کی جانب مڑی۔ کیا تمہارے گھر میں سبھی ذہنی مریض ہیں؟ اس نے ترہم سے پوچھا تو نینا نے سر اٹھایا۔ سرخ مترم آنکھیں واضح ہوئی۔ پلیز بھابھی، آپ تو ایسی باتیں مت کریے۔ عتیقہ نے اگلے پل گہرا سانس لیا تھا، پھر اس کے ساتھ کرسی کھینچ بیٹھی۔ اس کے بالوں پر ہولے ہولے سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ نینا کا جسم لرز رہا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ ابیہ کی ذہنی حالت نے اسے بھی پریشان کر دیا تھا۔ کیا تمہیں الجھن نہیں ہوتی روز روز کے تماشوں سے؟ ہوتی ہے، کبھی تو دل چاہتا ہے کہ سوسائڈ کر لوں، کبھی دوبارہ اپنے گھر والوں کی شکلیں تک نہ دیکھوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے گھر والے ہیں اور انہیں میری ضرورت ہے۔ عتیقہ نے اسے خود سے لگا کر تسلی دی تھی۔ اگر تمہیں اس گھر سے آزادی مل جائے تو؟ نینا نے اس کے سوال پر ناسمجھی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکراتی آنکھوں میں چمک لیے بول رہی تھی، کیا مطلب؟ میں نے اور تمہارے بھائی نے کچھ پلان کیا نینا۔ اگر اس گھر سے رہائی کا راستہ چاہتی ہو تو میرا ساتھ ضرور دینا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ آزاد کروا کر یہاں سے لے جاؤں گی۔ کوئی کبھی تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کر سکے گا۔ کیا مطلب؟ کیسا پلان؟ اور اس صبح عتیقہ کو اپنے لائے عمل کے بارے میں کسی سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ رمیز انصاری نہیں جانتا تھا کہ اس کے لیے ابھی ایک اور جھٹکا انتظار کر رہا تھا۔ نازنین نے جانے کیا کہہ کر صوفیہ اور وجدان کو مطمئن کیا تھا کہ ان دونوں نے ہی اس سے دوبارہ استفار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ویسے بھی وہ ذہنی اور جسمانی طور پر ہر درجہ تھکن کا شکار ہو رہی تھی۔ تھکن اس کے جوڑ جوڑ میں اتر گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ کل کی تکلیف اور خوفناک انکشافات نے اسے رات بھر بے چین رکھا تھا۔ کچی پکی نیند کے بعد اب اس کا دل متلا رہا تھا اور سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ دوپہر سر پر چڑھی محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس پر حملہ کیا، لیکن اگلے ہی پل اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا تھا۔ رمیز انصاری کے علاوہ کسی کے پاس بھی اس پر حملہ کروانے کا جواز نہیں تھا۔ اس نے سر تھک کر ایک بار پھر سے تکیے پر رکھ دیا تھا۔ اب تو وہ ان کی نظروں کے سامنے بھی نہیں گئی تھی اور نہ ہی ان سے کسی قسم کے حق کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ تو اس شہر میں یوں زندہ تھی گویا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ پھر بھی اس کی جان کے پیچھے وہ کیوں پڑا ہوا تھا؟ جتنی زندگی برباد ہو گئی تھی کیا وہ کافی نہیں تھی؟ اس نے گہرا سانس لے کر دکھتے سر کو دبایا۔ حلق خشک ہو چکا تھا۔ اسے ایک دم بھی بے تحاشا پیاس لگنے لگی تھی۔ گردن گھما کر سائڈ ٹیبل کی جانب جگ تلاشنا چاہا تو مایوسی سی ہوئی۔ جگ خالی تھا۔ امی کو آواز دینا اسے ٹھیک نہیں لگا۔ وہ اس وقت آرام کی غرض سے لیٹتی تھی۔ وہ انہیں پہلے ہی بہت تنگ کر چکی تھی، اب اور تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بامشکل دونوں ہاتھوں پر زور ڈال کر اٹھنا چاہا تو تکلیف بڑھنے لگی۔ ٹھنڈے فرش پر دودھیا سے سفید پیر اتارے تو رگوں میں ٹھنڈک سی اتر گئی۔ اسے بے ساختہ ہی جھرجھری سی آئی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے سادہ سے قمیض شلوار میں ملبوس، سفید گھٹنوں تک آتا نرم سویٹر پہنے، کھلے سیاہ بالوں کی لٹیں کان کے پیچھے اڑستی وہ جو ہی کمرے کا دروازہ پار کر کے باہر نکلی تو ٹھہر سی گئی۔ وہاں اس کے کمرے کے عین سامنے روہیلا کھڑی تھی، نک سے تیار، ماتھے پر بل اور نگاہوں میں اس کے لیے واضح ناپسندیدگی لیے۔
پانی کا گلاس درمیان میں رکھی چھوٹی سی ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ پانی کے گلاس سے پھسلتی ہوئی روہیلا کے زرد مخملی لباس پر ٹھہر سی گئی۔ کانوں میں قیمتی پتھر جڑے ٹاپس پہنے، جوڑے میں نفاست سے بال گوندے، وہ ٹھنڈی آنکھوں کے ساتھ اسے ہی تک رہی تھی۔ اس نے صوفیہ کو نہیں بلایا اور نہ ہی روہیلا نے صوفیہ کا اس سے کوئی ذکر کیا۔ وہ شاید اسی سے ملنے آئی تھی۔ اس کے ماتھے پر پٹی اب تک بندھی تھی۔ روہیلا کی نگاہ اس پٹی پر ٹھہر سی گئی۔ کہیں بات چلی تمہاری؟ انداز بہت سرد اور چبھتا ہوا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ناسمجھی ابھری۔ جی، کہیں رشتے کی بات چلی؟ اپنا پچھلا سوال دہرایا گیا۔ اس کی سبھی پیشانی پر کہیں لکیریں چمکنے لگی تھی، آنکھوں میں ناگواری تحلیل ہونے لگی۔ نہیں، یک لفظی مختصر سا جواب موصول ہوا۔ روہیلا نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اس کی جانب دیکھا تو اسے ان کا یہ انداز بہت برا لگا۔ اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ کیا کسی کو پسند کرتی ہو؟ یہ انداز پچھلے والے انداز سے کہیں زیادہ کڑوا تھا۔ اس کے ناسمجھی سے سکڑے ابرو اب سپاٹ سے تاثر میں ڈھلنے لگے تھے۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ اتنے ذاتی سوال مجھ سے کس خوشی میں پوچھ رہی ہیں؟ تم حرم کو پسند کرتی ہو؟ نہیں۔ اور ان کی جانب سے ایسا سوال سن کر وہ چند لمحات کے لیے گنگ ہو گئی تھی۔ اس کی 28 سالہ زندگی میں کبھی کسی نے اس سے ایسا کوئی سوال کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ پسند کرتی ہو تم اسے؟ میں یہ تمہیں دیکھ کر ہی بتا سکتی ہوں۔ وہ ہر جگہ تمہیں بچاتا پھر رہا ہے، کسی کے منہ سے تمہارے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، یہاں تک کہ میں اور سہیل، اپنے والدین تک کو پسے پش ڈال دیا ہے اس نے تمہارے لیے۔ میں بس حیران ہوں، ایسا کیا جادو کیا ہے تم نے میرے بیٹے پر؟ اسے کیا گھول کر پلا دیا ہے تم نے؟ ان کی آنکھوں سے جھلکتی وہ تضحیک اور لہجے کی حقارت نے اس کے اندر جلن سی بھر دی تھی۔ اس کے زخموں میں سوزش ہونے لگی تھی۔ اگر آپ کو ایسی کوئی بھی غلط فہمی ہوئی ہے تو یہ آپ کا قصور ہے پھپھو، اور میں ایسے کاموں کے لیے ذرا بڑی ہوں۔ آپ کو یہاں تک آنے سے پہلے میری عمر، حرم اور ہمارے درمیان کے فرق کو دیکھ لینا چاہیے تھا۔ اوہ، میں نے اسے اور خود کو یہ بات کتنی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارا اور ناظرین کا کوئی جوڑ نہیں، لیکن وہ سمجھتا ہی نہیں، بلکہ وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تم سمجھدار ہو، کم از کم تم ہی کچھ خیال کر لو۔ اب ایسی بے تکی اور بے ڈھنگی جوڑی پر تو سارا خاندان تھو تھو کرے گا۔ اس نے گود میں رکھی مٹھی بھینچی تھی، آنکھوں میں ضبط کی سرخی ابھری، ایک کے بعد ایک ذلت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے حرم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اس نے ایسی کوئی بھی غیر مناسب بات اپنے منہ سے کبھی نہیں نکالی ہوگی۔ میں اسے بہت نہیں جانتی پھپھو، لیکن میں اسے اتنا جانتی ہوں، وہ اس کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ وہ خاندانی سیاستوں یا سازشوں والا مرد نہیں ہے۔ اس نے بہت جگہوں پر میری مدد تب کی ہے جب میرے خون کے رشتوں نے میرے دامن پر توہین آمیز داغ ملنا چاہا۔ اس نے میری تب مدد کی ہے جب میں راستوں میں گر کر روتی رہی۔ وہ میری مدد کو تب آیا تھا جب مجھے بچانے کے لیے کسی نے بھی اپنے آرام کو قربان کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اس نے میری حفاظت تب کی ہے جب لوگ مجھے نوچ کھانا چاہتے تھے۔ اور آپ؟ وہ ٹھہری تو آواز کام سی گئی تھی۔ اس کا بخار بہت تیز ہو گیا تھا اور چہرہ کانوں کی لو تک بخار کی عدت سے سرخ پڑ چکا تھا۔ روہیلا کے تاثرات جامد سے ہو گئے تھے۔ آپ ایسے تعلق کو بے عزت کر رہی ہیں۔ یہ عزت کا تعلق ہے پھپھو، اسے بے داغ رہنے دیں اور مجھے آپ لوگ زندہ رہنے دیں۔ وہ آپ کا اچھا بیٹا ہے، اسے اچھا رہنے دیں۔ اگلے ہی پل وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ روہیلا بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی۔ وہ جیسے نازنین سے ایسے جواب کی توقع نہیں کر کے آئی تھی۔ سب ختم ہو چکا ہے ہماری زندگیوں میں، کچھ نہیں بچا اب پھپھو۔ بابا ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گئے، بھائی نے بھابھی کو قتل کیا اور پھر ہمیں ذلت کے ساتھ چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ میری ماں کو بیماریاں کھا رہی ہیں، میرا بھتیجا نارمل رہنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے اور ہم سب زندگی کو گھسیٹ رہے ہیں۔ خدا کے لیے میری زندگی کو اور مشکل مت بنائیے، چلی جائیے آپ یہاں سے اور دوبارہ کبھی یہاں مت آئیے گا، اس نے کمزور سی آواز میں کہا، اور پھر پانی کا گلاس وہیں ٹیبل پر چھوڑے آگے بڑھ گئی۔ اس کا حلق اب تک خشک تھا، لیکن اب اسے اندر کو گرتے آنسو تر کرتے جا رہے تھے۔ اس نے دروازہ اپنے پیچھے بند کیا اور ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ سب غلط ہو رہا تھا، سب غلط ہوتا جا رہا تھا۔ شائستہ نے اپنی تیاری پر ایک آخری تنقیدی نگاہ ڈالی اور پھر آئینے سے اپنی خوبصورتی کی سند وصولتی سامنے رکھے نازک سے آویزے کانوں میں ڈالنے لگی۔ سفید میکسی پر جہاں بجا سنہری تار کا بے قیمت کام کیا گیا تھا، وہ انتہائی مہنگے داموں سے خریدا گیا لباس تھا جس کی چمک سے آنکھیں چندھیا جانے کا خدشہ لگتا تھا۔ تازہ کٹے بالوں کو اسٹریٹ کیے چہرے پر نیوڈ میک اپ لک کے ساتھ وہ پارٹی میں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں خنکی اور فریشر کی خوشبو سی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے
ہاتھ آگے بڑھا کر پرفیوم کی جامنی سیال سے بھری شیشی اٹھائی اور اسے بے دریغ خود پر چھڑکنے لگی۔ خوشبوؤں میں بسے اس وجود سے نگاہوں کا پڑ جانا بہت کٹھن معلوم ہوتا تھا۔ خود کو کمان سی ابرو اچکا کر دیکھتی، وہ خود پر نازا تھی، لیکن اس کے کمرے کے ساتھ ہی ابیہا کے کمرے کا ماحول اس کے کمرے کے چھم چھم کرتے ماحول سے قدرے مختلف ہو رہا تھا۔ بھاری پردے اونچی کھڑکیوں پر گرے ہوئے تھے، بیڈ کی چادر شکن آلود تھی جسے پچھلے کئی دنوں سے تبدیل نہیں کیا گیا تھا۔ کمرے میں جہاں بجا کپڑے اور چیزیں بکھری ہوئی تھی، الماریوں کے دروازے کھلے تھے اور ان کی درازوں سے سامان باہر کو ابل رہا تھا۔ بیڈ پر ابیہا آڑی ترچھی دراز تھی، اس کے کمرے پر جیسے کوئی عذاب سا گزر گیا تھا۔ اگلے ہی پل اسے نیچے لاؤنج سے رمیز کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، تب بھی اس نے اٹھ کر باہر جھانکنا گوارا نہیں کیا۔ جب اس کے گھر والے اس کے دکھ سکھ میں شریک نہیں تھے تو وہ بھی انہیں کسی خاطی میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس نے کروٹ لی اور پھر سے اندھیرے کو گھورنے لگے۔ شائستہ البتہ رمیز کے اس بے وقت چنگھاڑ پر ضرور چونکی تھی۔ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال سا ابھر گیا تھا اور بدمزہ ہو کر اس نے اسمارٹ فون ہاتھ میں لیتے ہوئے ڈیزائنر بیگ لیا اور کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر چلی آئی۔ نیچے لاؤنج میں گھر کے تمام افراد ہی موجود تھے۔ نینا ایک جانب عتیقہ کے ساتھ براجمان تھی اور رضا بھی ان کے ساتھ لگے صوفے پر آرام دہ سا بیٹھا تھا۔ وہ رمیز سے دھیمی آواز میں اپنا موقف بیان کر رہا تھا، لیکن رمیز اس کی بات سننے کی بجائے اس پر مغالطات برسا رہا تھا۔ ماحول کا تناؤ دیکھتے ہوئے وہ ریلنگ پر ہاتھ پھیرتی آگے بڑھائی، پھر اس کی پتلی ہیل کی ٹھنڈے فرش پر ٹکرانے کی آواز کے ساتھ ہی سب اس کی جانب گھومے تھے۔ رمیز کی آنکھوں میں اس کی تیاری پر سرخ سا تاثر ابھرا تھا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ پاس چلی آئی۔ کس بات پر بحث ہو رہی ہے اب؟ ہر وقت کے بحث و مباحثے سے پک چکی ہوں میں، پلیز کیپ اٹ اپ بریف۔ رضا کو لب کھول کر دیکھتے اس نے آخر میں ہاتھ جلا کر نزاکت سے کہا تو وہ چپ سا ہو گیا۔ وہ اب کے پہلی دفعہ ٹھٹکی تھی۔ شاید بات اتنی سیدھی نہیں تھی جتنی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ابرو اکٹھے کر کے رمیز کی جانب دیکھا جو اب خون خوار نگاہوں سے رضا کو گھور رہا تھا۔ رضا اس کا چھوٹا بیٹا تھا اور رمیز نے کبھی اس کے ساتھ کوئی سختی نہیں برتی تھی۔ شاید وہ اس کی قدر کیا کرتا تھا کیونکہ اس کا بڑا بیٹا اسے اپنے مفاد اور پرتعیش زندگی کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر صوفے پر آ بیٹھی۔ میں پاکستان میں مزید نہیں رہنا چاہتا۔ اور یہ ایک ایسا دھماکہ تھا جو شائستہ کے سر پر بہت اہتمام سے پھٹا تھا۔ اس کی نگاہیں بے ساختہ ہی عتیقہ پر پھسلی کہ جس کی ذو معنی مسکراہٹ کا اسرار اس پر اب کھلا تھا۔ وہ چند پل کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ کیا رضا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے حلق میں بہت سے لفظ اٹک گئے۔ میں پاکستان میں مزید نہیں رہ سکتا ڈیڈ، اور خاص کر اس گھر میں تو بالکل بھی نہیں۔ میرا ذہنی سکون اور میرا گھرانہ میرے لیے اول ترجیح ہے۔ عتیقہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور اس کے لیے جسمانی اور ذہنی سکون بہت ضروری ہے، جو کہ اس گھر میں تو کبھی ممکن نہیں۔ بھائی سے میرا رابطہ پچھلے کئی مہینوں سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے وہاں سیٹل کروانے کے تمام انتظامات کر لیے ہیں، اسی لیے میں اب اور پاکستان میں رہ کر خود کو تباہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے، ماما سے، ابیہا سے اور آپ کی ان سب سیاستوں اور سازشوں سے سیکھ ہو چکا ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی تھکن ہلکورے لے رہی تھی کہ ہر ایک دم سادے اسے سنے گیا تھا۔ نینا انگلیاں آپس میں بند کر کے کھولتی، کبھی ایک کا چہرہ دیکھتی تو کبھی دوسرے کا۔ اسے اپنے گھرانے سے بھی اتنے ہی شکوے تھے جتنے کا رضا کو۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس کے تناؤ کا شکار شانے اگلے پل ڈھیلے پڑ گئے، جبکہ عتیقہ نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیر کر اسے تسلی دی۔ وہ بری عورت نہیں تھی۔ نینا کو اب سمجھ آیا کہ وہ کتنی اچھی اور سمجھدار عورت تھی۔ تم پاکستان میں دوسرا گھر لے کر یہیں رہ سکتے ہو، میں تمہیں ہر طرح سے سپورٹ کروں گا۔ پھر باہر جا کر رہنے کا کیا جواز ہے؟ رمیز نے بہت سباؤ سے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ ایک بیٹا کھو چکا تھا، وہ دوسرے بیٹے کو کھونا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ناسور جتنا کاروبار جڑا تھا جسے وہ اکیلا نہیں سنبھال سکتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میرا مسئلہ صرف یہ گھر ہے؟ نہیں ڈیڈ، میرا مسئلہ آپ لوگ ہیں اور آپ کی ذہنی بیماریاں ہیں۔ مجھے اتنے سالوں بعد اب سمجھ آیا کہ بھائی کیوں آپ کو چھوڑ کر باہر شفٹ ہو گئے۔ اتنی پرتعیش زندگی کو خیر آباد کہہ کر وہ کیوں یہاں سے چلے گئے۔ لیکن آج زندگی کی ان ساعتوں میں مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ یہاں سے کیوں گئے تھے۔ انہیں اپنا ذہنی سکون عزیز تھا۔ وہ ماما اور آپ کی طرح کسی بھی سازش یا سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ وہ اپنی انسانیت اور اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا چاہتے تھے۔
چٹاخ چٹاخ جیسے کوئی زوردار تمانچے رمیز کے رخسار پر رسید کرتا جا رہا تھا۔ اس کی اولاد اس سے محض اس لیے دور جا رہی تھی کہ وہ اپنی خود مختاری اور پاور کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کرتا آیا تھا۔ کیا اس کی اولاد نہیں جانتی تھی کہ ان قریب یہ پاور انہیں ورثے میں میسر آنی تھی؟ تم اس سارے کاروبار کو چھوڑ کر وہاں ٹکے ٹکے کی نوکریاں کرنا چاہتے ہو؟ ایسی ذلت امیز زندگی کے لیے تم یہاں سے جا رہے ہو رضا؟ رضا کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری تھی، جیسے اس کے باپ کی سوچ پر اسے گہرا افسوس ہوا تھا۔ میں ایسی ذلت امیز زندگی اپنے گھرانے کے لیے گزارنا چاہتا ہوں ڈیڈ، اور ہاں، میں نینا کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک وہی نارمل بچی ہے اب اس گھر میں۔ اپنی آخری بات کر کے وہ عتیقہ کو ابرو سے اشارہ کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رمیز کی نگاہیں ساکت رہی اور لب جیسے قیامت تک کسی الفاظ کو ادا کرنے سے عاری محسوس ہونے لگے تھے۔ شائستہ اب رضا کے بازو سے لگی اسے روک رہی تھی، لیکن شاید وہ اپنا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ ان سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کمرے کی جانب بڑھا تو وہ اس کے پیچھے لپکی۔ تم نہیں جا سکتے، تم یہ کاروبار، طاقت، پیسہ، تم یہ سب چھوڑ کر نہیں جا سکتے رضا۔ کیا تمہارے اندر لوگوں پر حکمرانی کرنے کی چاہ نہیں ہے؟ رضا میری بات سنو۔ وہ پیچھے کھڑی چلاتی رہی، لیکن رضا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ان سب سے واقعی سکھ ہو چکا تھا۔ نینا بھی اٹھ کر وہاں لاؤنج سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی تو شائستہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روکا۔ نینا میرا بچہ، تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ کیا تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ ماما تمہارے لیے سب کچھ کرتی ہے، تم میرے ساتھ کے بغیر کیسے زندہ رہو گی؟ اس کی آنکھوں میں کہیں آنسو جھلملا رہے تھے، لیکن نینا نے اسے چپ چاپ دیکھا، بالکل خاموشی سے۔ لاؤنج میں تاریخ اپنے آپ کو ایک بار پھر سے دہرا رہی تھی۔ جاوید کئی سالوں پہلے اپنا سامان سمیٹ کر اس گھر کو بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے یہاں سے جا رہے تھے۔ انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وقت تبدیل ہو گیا تھا، رشتے بدل گئے اور جگہ مزید سمٹ گئی۔ نینا نے اسے اپنا ہاتھ چھڑایا تو وہ خالی ہاتھ کھڑی رہ گئی۔ آپ کو میرے لیے سب کچھ نہیں کرنا تھا ماما، آپ کو اپنی اولاد کو سب کچھ نہیں دینا ہوتا۔ آپ نے بہت سی قیمتی زہر آلود چیزوں کو اپنی اولاد کی پہنچ سے دور رکھنا ہوتا ہے۔ وہ زہر آلود چیزیں اگر آپ کی اولاد تک پہنچ جائیں تو اسے کھوکھلا اور بیکار کر دیتی ہیں۔ آپ نے جو نازنین آپی کے ساتھ کیا وہ محض شروع میں میرے لیے تفریح کا باعث تھا، لیکن جب آپ نے وہ حد پار کی ماما، آپ یقین کریں کہ اس رات میں اپنے کمرے میں روتی رہی تھی۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی کسی کی بیٹی پر عزت کا حملہ کروایا۔ میں اپنی نگاہوں میں دوبارہ اٹھ نہیں سکی۔ میں مزید یہاں رہی تو شاید پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ آنسوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی تیزی سے زینے عبور کر کے اپنے کمرے کے پار غائب ہو گئی تھی۔ پیچھے شائستہ کا وجود جیسے کسی ریتلے مجسمے کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ سب میں نے تمہارے لیے اور ابیہ کے لیے کیا تھا، سنا تم نے؟ وہ میں نے ابیہ کی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ اپنا بدلہ لینا ہر جگہ جائز ہوتا ہے، تم لوگ مجھے اپنی محبت نچھاور کرنے سے نہیں روک سکتے۔ وہ زینوں کے دہانوں پر کھڑی پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے بال نوچ رہی تھی۔ رضا نے اس کی بلند آواز سنی تو تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ عتیقہ اس کے پاس اٹھائی تھی، پھر اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کیا تو وہ اسے گلابی آنکھوں سے دیکھے گیا۔ اپنے والدین کو چھوڑنا مذاق نہیں تھا، وہ خود بھی گہری اذیت کا شکار تھا۔ میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہوں رضا، میں اب اس پاگل پن کو اپنی اولاد کا حصہ بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں یہاں سے دور، کہیں بہت دور جانا چاہتا ہوں، اور پھر کبھی پڑھ کر بھی اس گھر کی طرف رخ نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہارے ساتھ ہر جگہ کھڑی ہوں، خود کو ایسے تکلیف مت دو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا سر پر کندھے سے لگایا اور پھر اسے آہستگی سے تھپکنے لگی۔ وہ خاموشی سے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکائے ہوئے تھا۔ یہ چند دن کی اذیت جلد ہی اس کی زندگی سے ختم ہونے والی تھی۔ شائستہ نے زینے عبور کیے اور نینا کے پیچھے چلی گئی۔ وہ ایسے تہی دامہ کھڑی اپنی اولاد کو دور جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پیچھے رمیز تنہا رہ گیا، اس کی ساکت پتلیاں ہر حرکت سے انکاری تھی۔ صوفے کے ہتھے پر ہاتھوں کو ٹکائے وہ سیدھی لکیر میں بند لبوں کے ساتھ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اسی پل احساس ہوا تھا کہ اگر ایک اولاد قابیل پیدا ہو جائے تو دوسرے کا حابیل ہونا لازم ہوتا ہے۔ ابلیس کے گھر ہمیشہ ابلیس نہیں پیدا ہوتا۔ بت تراش کے گھر میں نبوت سانس لے رہی ہوتی ہے، اور خدا کے گھر میں کئی سال تک بتوں کی عبادت ہوتی رہتی ہے، لیکن اس سے خدا کی حقیقت پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے اپنی گردن اٹھائی تھی جو کسی اندیکھے سے بوجھ تلے دبی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اگر خدا تھا تو اسے اکیلے ہی زندہ رہنا تھا، کیونکہ خدا اکیلا ہی زندہ رہنے والی حقیقت کا نام ہے۔ وہ تو انسان ہوتے ہیں جنہیں سہاروں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ خدا اکیلا تھا اور وہ اکیلا ہی کافی تھا۔
اسے اسی پل احساس ہوا تھا کہ ابلیس بننا اور ابلیسیت پر ڈٹے رہنا مذاق نہیں تھا۔ فرشتہ رہنا آپ کو خدا کی طرفداری دلاتا ہے، لیکن شیطان بن جانا آپ کو تنہا کر دیتا ہے۔ وہ بھی تنہا کر دیا گیا تھا۔ اس کی اٹھی گردن کا بوجھ جیسے بڑھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ابلیس ہونا آسان ہے؟ جنت چھوڑ کر جہنم کا انتخاب کرنا کبھی آسان نہیں ہوا کرتا۔ وہ اگلے پل آہستہ سے اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں کمزوری کا شکار ہو رہی تھی اور ذہنی انتشار آنکھیں سرخ کر گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی مضبوط قدم اٹھاتا سیدھے چہرے کے ساتھ آگے بڑھ آیا۔ کئی سال پہلے تاریخ کے کئی صفحات میں وانگ سو نے اپنے لیے حکمرانی کے تخت کا انتخاب کیا تھا، لیکن وہ تخت اسے ایسے ہی نہیں ملا تھا۔ اس تخت تلے اس نے اپنے ہی بھائیوں، رشتہ داروں اور ساتھیوں کو قتل کیا تھا۔ وہ اپنی حکومت کا طاقتور سلطان تھا، لیکن وہ تنہا تھا، کیونکہ وہ اپنے ہر رشتے کو اپنی ہی تلوار سے ذبح کر کے اس مقام تک پہنچا تھا۔ قصر انصاری رات کی سیاہیوں میں ڈوبنے لگا، اور ابلیس کی ایک خصلت یہ تھی کہ وہ سیاہ تھا، سیاہ اور سرد۔ احمد اپنے آفس میں بیٹھا ہاتھ میں ارم کی تصویر تھامے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے 2+2 کر کے اس نتیجے کو اخذ کر لیا تھا کہ نازنین کو اب تک بچانے والی فگر حرم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی، لیکن ثبوتوں کی عدم موجودگی کے باعث وہ الجھن کا شکار محسوس ہو رہا تھا۔ حرم نے اگر یہ سب کیا تھا یا مزید وہ آگے کچھ بھی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات کار فرما تھی؟ اسے ایسا کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ جمشید کو کچھ دیر پہلے حرم کی نگرانی کا کہہ کر وہ اپنے آفس میں اٹھ آیا۔ اسے یہ لڑکا پہلے دن سے ہی گڑبڑ لگ رہا تھا۔ اس کے قدموں کا رخ اب کے جانے پہچانے راستوں پر تھا۔ وہ گاڑی میں چند پل بیٹھا سوچتا رہا اور پھر فیصلہ کن انداز میں باہر نکل آیا۔ نفسیاتی امراض کا وہ ہسپتال رات کے اس پہر خاموشی کے عاصمے میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے قدموں کا رخ راہداریاں کاٹتے ہوئے پھیرا اور پھر ایک کمرے کے سامنے وہ ٹھہر گیا۔ آس پاس سرد پڑتی ہر شے اسے ابرو اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے گہرا سانس لیا اور دروازہ واگ کیا۔ دروازہ ٹھنڈ کے باعث چرچراتی آواز کے ساتھ کھلا اور وہ قدرے آہستگی سے اندر داخل ہو گیا۔ پھر وہ کہیں پہر وہیں ٹھہرا رہا۔ کھڑکی سے چاندنی اندر کو گر رہی تھی اور ہر شے اندھیرے کے وجود میں لپٹی تھی، مبہم، غیر واضح۔ اسی پل اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی، تو وہ محتاط سے انداز میں ایک جانب کو ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر ایک دراز قد سا جوان اندر کو داخل ہوا۔ اس کا ایک ہاتھ زخمی تھا جس پر پٹی بندھی تھی اور وہ دوسرے سے تندرست محسوس ہو رہا تھا۔ شاید پیچھے دیوار سے لگ کر کھڑے احمد نے اپنا سانس تک روک لیا تھا۔ اسی پل وہ لڑکا آگے بڑھا اور روبینہ کے سرانے آ کھڑا ہوا۔ روبینہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ احمد نے اگلے پل دروازے سے باہر نکل جانا چاہا، مناسب سمجھا، لیکن پھر وہ اس لڑکے کی آواز پر ٹھہر سا گیا۔ اس کے قدم برف ہو گئے تھے۔ سالوں کے بعد واپس لوٹ آنے والوں کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ روبینہ، وہ گردن جھکائے اپنی سوئی ہوئی ماں سے پوچھ رہا تھا، اور پھر وہ پلٹا۔ ان دونوں کی آنکھیں چار ہوئی۔ ان دونوں کی آنکھوں کا رنگ ایک سا تھا، ان کا قد، ان کی ساخت، یہاں تک کہ ان کا ارتکاز بھی ایک دوسرے کا عکس تھا۔ لڑکا پاس چلا آیا، دونوں کی کتھئی آنکھیں واضح ہوئی، اور پھر اس لڑکے نے احمد کی گردن اپنے ایک ہاتھ سے دبوچ لی۔ احمد کا سانس رک گیا تھا اور حلق تنگ ہونے لگا۔ زاویار کی آنکھیں بے رحمی سے اس کے سفید پڑتے رنگ پر جمی رہی۔ پھر وہ ذرا قریب آیا اور اسے بغور دیکھا۔ جو سالوں کی نیند سے جاگ کر اپنے رشتوں کو رات کی سیاہی میں دیکھنا چاہے، انہیں موت کے حوالے کر دینا چاہیے، تاکہ وہ کبھی اس احساس کی تپش تک محسوس نہ کر سکے جس سے رشتے پروان چڑھتے ہیں۔ اس کی غیر انسانی سی سرد آواز پر احمد کی آنکھیں گلابی ہونے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت اس کی حلق پر سخت کرتا جا رہا تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے میں کون ہوں احمد؟ میں احمد سلطان کا بیٹا زاویار احمد سلطان ہوں۔ اور ہسپتال کی سیاہیوں میں کچھ چناکے سے ٹوٹ جانے کی آواز ابھری تھی۔ برسوں بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ایستادہ تھے۔ ایک مار دینا چاہتا تھا اور دوسرا اس کے ہاتھوں مر جانا چاہتا تھا۔ اس کا قطعی ارتکاز سیاہی مائل محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آدم تھا، اسے آدم رہنا تھا، لیکن کچھ ابلیس ہمیشہ آدم میں سانس لیتے رہتے ہیں جن سے خدائی قیامت تک ممکن نہیں ہوتی۔ وہ اس کے سامنے اب تک کھڑا تھا۔ احمد کی گردن پسینے سے شرابور ہو چکے تھے اور چہرہ سانس مکمل طور پر نابحال ہونے کی وجہ سے سفید پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ زاویار کی نگاہوں میں سختی کے ساتھ اب کے کچھ اور بھی تحلیل ہو رہا تھا۔ وہ گلابی سی نمی تھی۔ اس گلابی سی نمی کے پیچھے کہیں تکلیف دہ ماہ و سال تھے۔
وہ ان ماہوں سال کے جلسا دینے والے ایام میں زندہ رہنے والوں میں سے تھا۔ اس کے جبڑے ایک دوسرے کے ساتھ سختی سے پیوست تھے اور کتھئی آنکھیں اس چاندنی میں سیاہی مائل سی دکھ رہی تھی۔ اس کے جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ وہ اس وقت کمزوری کے بہت سیاہ لمحے سے گزر رہا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ احمد کے حلق سے گھر گھر کی آوازوں کے ساتھ بمشکل چند الفاظ ابھرے تھے۔ زاویار کی آنکھوں میں جلن سی ابھری، رگیں تناؤ کے باعث کھنچ گئی اور حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے کچھ اور قوت کے ساتھ اس کی گردن کو دبوچا تو ہاتھوں کی رگیں طاقت لگانے کے باعث پھول سی گئی۔ جانتے ہو انسانوں کو مارنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ چند لمحے، 30 سیکنڈز اور تم یہیں ختم ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی مار دیے جاتے ہیں انسان بھی۔ قتل صرف شروع ہی میں کٹھن معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ صرف پہلی دفعہ لرزتے ہیں، اس کے بعد سب کچھ ساکت ہو جاتا ہے۔ دوسری دفعہ میں لرزش ختم ہو جاتی ہے اور قتل کرنے کی خواہش طاقتور ہو جاتی ہے۔ وہ اس سمے انسان نہیں لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں غیر انسانی معلوم ہو رہی تھی۔ احمد نے جواب دینے کے لیے لب کھولے لیکن پھر وہ کچھ بول نہیں سکا۔ روبینہ کی بہت باریک سی آواز زاویار کی سماعت میں کسی سور کی مانند پگھل کر گری تھی۔ وہ اور احمد دونوں ہی اپنی جگہ ٹھہر سے گئے تھے اور پھر اس نے بے یقینی سے چہرہ پھیر کر روبینہ کی جانب دیکھا جو اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی تھی۔ احمد، ان کی کپ کپاتی آواز نے ان دونوں کو ساکت کر دیا تھا۔ اس کی گرفت اگلے ہی پل احمد کی گردن پر ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ روبینہ نے کپ کپاتا ہاتھ آگے بڑھا کر بیڈ کے ساتھ لگے سوئچ بورڈ کو چھوا تو اگلے ہی پل ہسپتال کا وہ مٹیالے رنگ کی دیواروں سے سجا کمرہ زرد روشنی میں نہا گیا۔ احمد کا سفید چہرہ واضح ہوا۔ وہ اپنی آنکھیں بے یقینی سے واہ کیے روبینہ کو تک رہا تھا۔ احمد، کیا یہ آپ ہیں؟ احمد، اور زاویار کا ہاتھ بے دم ہو کر اس کے پہلو میں آ گرا تھا۔ وہ ماں جو اپنے بیٹے کو بھول گئی تھی، وہ ماں جو اپنے بہت پیار کرنے والے اور خیال رکھنے والے بیٹے کو فراموش کر چکی تھی، اس ماں کو اپنا ظالم اور کئی سالوں پہلے چھوڑ کر جانے والا شوہر یاد تھا۔ یہ قسمت کا آخر کون سا پانسا تھا کہ جس نے زاویار سلطان کو چند لمحات میں ہی برف بنا دیا تھا؟ روبینہ نے اپنے اوپر سے لرزتی ہتھیلیوں کے ساتھ لحاف ہٹایا، پھر وہ اپنے بستر سے اتری۔ ان کے قدموں میں لرزش تھی اور وہ دونوں اپنی جگہ ہی مجسمہ بن گئے تھے۔ ان کے وجود ہر قسم کی جنبش سے عاری محسوس ہونے لگے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا تو سب کچھ چناکے سے ٹوٹ کر رات کی سیاہی میں تحلیل ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن سب کچھ تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھ آئی، زاویار کو یکسر نظر انداز کیا تو اس کے دل کو کسی شے نے اذیت کے باعث جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ کبھی اسے پہچان کر اس تک نہیں آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھری گلابی نمی اب کے سرخی میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ روبینہ اب احمد کے عین سامنے ایستادہ تھی۔ احمد نے سانس تک روک لیا تھا۔ روبینہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور پھر احمد کے سر سے رخسار کو چھوا، پھر ان کی ہچکی سی ابھری۔ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا تھا احمد، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا تھا۔ وہ ساکت ہی رہا۔ اس نے روبینہ کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی سالوں کی ریاضت نے اس کے منہ پر تمانچہ دے مارا تھا۔ وہ ریت کا بھربھرا سا مجسمہ بن گیا تھا، کسی بھی لمس پر بکھر کر ڈھہ سکتا تھا۔ میں کب سے اکیلی ہوں اور آپ نے میری خبر گیری تک نہیں کی۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا احمد۔ احمد نے گلابی آنکھوں سے روبینہ کو دیکھا اور پھر اس نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے رخساروں سے سمیٹ کر اپنے ہاتھوں میں قید کیا۔ ایک نگاہ زاویار کو دیکھا جو بالکل ساکت تھا اور پھر وہ آہستہ سے گھٹنوں کے بل جھکا۔ اب وہ روبینہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، سر جھکائے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھوں میں روبینہ کے ہاتھ اب تک قید تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر جانے پر شرمسار ہوں روبینہ، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کی گیلی سی آواز ابھری۔ زاویار بے ساختہ ہی 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی اور وہ اس دروازے سے قدم کے فاصلے پر ہی تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش سی عود آئی تھی جو اس نے کبھی دن کی روشنی میں نہیں سوچا تھا۔ وہ رات کی سیاہی میں سچ ثابت ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ لرزتے قدموں کے ساتھ پلٹا اور پھر دروازہ دھکیلتا باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کا جسم کسی گہری کپکپاہٹ کا شکار تھا اور نگاہیں بار بار دھندلا رہی تھی۔ اس نے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سیاہ راہداری پار کی اور پھر وہ ایک سرے پر مڑ کر ٹھہر سا گیا۔
اب اس کی پشت دیوار کے ساتھ لگی تھی اور گھٹنے ہر قسم کا بوجھ اٹھانے سے انکاری ہو گئے تھے۔ اگلے ہی پل اب وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں قید کیے رو رہا تھا۔ ہاں، وہ رو رہا تھا، بچوں کی طرح، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح جو اپنی کسی خواہش کے بے رحمی سے کچلے جانے پر رویا کرتے ہیں۔ اس کے کندھے ہر ہچکی کے ساتھ لرز رہے تھے اور چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ اپنے فراموش کیے جانے کی تکلیف رگ رگ میں اترنے لگی تھی۔ اپنی زندگی کی بے رحمی اس کے سامنے محو رقص تھی۔ وہ جو کبھی نہیں رویا کرتا تھا، وہ رات کے اس پہر رو رہا تھا۔ برداشت اور ہمت کی بھی ایک حد ہوا کرتی ہے۔ جب بات اس حد کو ہی پار کر لے تب انسان کو رو لینا چاہیے، یہ اسے صحت مند رکھتا ہے۔ لیکن اسے اپنا ہر آنسو زہر آلود محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا ہر آنسو اسے صحت بخشنے کی بجائے بیماری کی جانب دھکیل رہا تھا، ایسی بیماری جو دل کو جکڑ کر اسے ہر رگ تک خون پہنچانے سے باز رکھتی ہے، ایسی بیماری جسے لوگ موت کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ اگلے ہی پل اس نے بازو سے آنکھیں رگڑی اور پھر چہرہ آستین سے صاف کرتا واپس پلٹا۔ وہ اس آدمی کے رحم و کرم پر اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے کہ وہ اپنی ماں کو یاد نہیں تھا، لیکن وہ خود تو اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ وہ ان کا بیٹا تھا۔ اور پھر مرد تو وہ ہوا کرتے ہیں جو کسی صلے کی چاہ کا انتظار کیے بغیر اپنے گھرانے کی حفاظت کیا کرتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ وہ مرد ہوتے ہیں، وہ جو کبھی بھی اپنے گھرانے پر سمجھوتا نہیں کیا کرتے۔ اس نے راہداری پار کی اور پھر اگلے ہی لمحے دروازہ وا کیا تو دھک سے رہ گیا۔ احمد جا چکا تھا۔ ہسپتال کا وہ کمرہ سنسان محسوس ہو رہا تھا۔ روبینہ اپنے بستر پر بیٹھی سامنے دیوار کو تکتی جا رہی تھی۔ ان کے رخسار آج محض آنسوؤں سے نہیں بھیگے ہوئے تھے، بلکہ وہاں ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ آگے بڑھ آیا۔ روبینہ نے اسے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، لیکن ان آنکھوں میں اس کے لیے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ وہ آنکھیں اسے ازلی اجنبیت لیے تک رہی تھی۔ احمد نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اب مجھ سے ملنے آتے رہیں گے، وہ کبھی اب مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے خود پر لحاف برابر کیا اور پھر اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ اب وہ وہیں بار بار بات دہرا رہی تھی۔ احمد نے سچ کہا تھا، وہ پلٹ آئے۔ احمد سچے تھے، احمد سچے تھے۔ وہ خالی آنکھوں سے ان کے وجود کو تکتا رہا تھا۔ پگھلتی رات میں وہ بھی کہیں وہیں پگھل کر ختم ہو گیا تھا۔ اس کی مترم آنکھیں اب کے خشک محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھا اور متوازن قدموں کے ساتھ راہداری عبور کرنے لگا۔ رات کی سیاہی میں اس کا ہیولا اب تیزی سے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دروازہ دھکیل کر باہر نکلتے ہی اسے احمد اپنی کار کے ساتھ پشت ٹکائے ہوئے نظر آ گیا تھا۔ وہ زینوں سے اترا اور سیدھا اس کے سر پر پہنچا، پھر اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر گریبان سے جکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ احمد نے خود کو بچانے کی ہر کوشش گویا ترک کر دی تھی۔ میری ماں سے دور رہو، میری ہر شے سے دور رہو، حرم، نازنین یا پھر سارنگ، ان تینوں کی جانب میلی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش بھی کی تو آنکھیں نکال لوں گا میں تمہاری، اور اس دفعہ میں واقعی ایسا کروں گا۔ اس نے نفرت سے پھنکار کر اسے پرے دھکیلا تو اس کی پشت گاڑی سے جا ٹکرائی۔ احمد نے اب کے سپاٹ آنکھیں اس کی جانب پھیری تھی۔ حرم، کیا وہ اب بھی تمہارا دوست ہے؟ کیا اس نے تم سے ہر رشتہ ختم نہیں کر لیا تھا؟ اس کا جوابی وار تن سے بھرپور تھا۔ زاویار کی نگاہوں میں ایک پل کو تیش سا ابھرا۔ بکواس بند کرو، وہ تمہارا دوست نہیں ہے، بلکہ وہ کسی کا بھی دوست نہیں بن سکتا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، زاویار نے اس کے جبڑے پر پوری قوت سے مکہ دے مارا تھا۔ لمحے بھر کو احمد کے سر پر سارا آسمان گھوم کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے چکراتے سر کو بامشکل جھٹکا تھا۔ اسے اگر نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا پھر کوئی نہیں ہوگا احمد سلطان، یہ بات یاد رکھنا، اور یہ بھی کہ میرے ہاتھ تمہیں موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کانپیں گے۔ اس کی کاٹ دار آواز پر وہ اپنی ہی جگہ گنگ ہو گیا تھا۔ زاویار نے اگلے ہی پل اسے نفرت سے دیکھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے سامنے سے گزر گیا۔ پیچھے کھڑا احمد اپنے ہونٹ کے کنارے سے بہتا خون انگوٹھے سے صاف کر رہا تھا۔ کچھ شک نہیں تھا کہ وہ اسی کا بیٹا تھا، اسی کی مانند کرخت، طاقتور اور تیش کا دل دادا۔ لاؤنج میں خنکی سی گھلی ہوئی تھی۔ سربراہی صوفے پر سہیل براجمان بغور روہیلہ کی گفتگو سن رہے تھے۔ وہ انہیں عدیل کے رشتے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ لڑکی والے شادی کے لیے راضی تھے، بس اب شادی کی تیاریاں جلد ہی شروع کرنے کا عندیہ بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ سہیل نے سن کر سر اس بات میں ہلایا، پھر ٹی وی پر چلتے تبصروں کی جانب متوجہ ہوئے۔ ملائم سے کرتا شلوار میں ملبوس
पैरों में आरामदेह सी चप्पलें पहने वो खास से रिलैक्स दिखाई दे रहे थे। जब से अदील ने ऑफिस के मामलात में दिलचस्पी के साथ संजीदगी का मुजाहरा करना शुरू किया था, तब से वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगे थे। शायद यही वजह थी कि हरम अब उनके लिए इतना अहम नहीं रहा था। जो उन्हें अदील से चाहिए था वो उन्हें मिल रहा था। फिर भला वो अपने सेरो खून क्यों हरम जैसी औलाद पर जलाते। टीवी पर चलते तबसरों के साथ ही लाउंज में सानिया बहुत हंसते मुस्कुराते नकूश लिए दाखिल हुई थी। उसके हाथ में चाय की ट्रॉली थी जिसे वो घसीटती हुई आगे बढ़ आई थी। हरम की जानिब से की गई तनबीह के बाद सोहेल ने अपना रवैया सानिया के साथ कदरे तब्दील कर लिया था। वो बेतकल्लुफ़ उसके साथ अब भी नहीं थे, लेकिन पहले वाली अजनबियत मफकूद थी। वो अब घुटनों के बल बैठी शीशे के टेबल पर चाय के कप में चम्मच हिला रही थी। उसी पहर रोहेला ने अपना चेहरा सोहेल की जानिब फेरा था। मैं आज नाज़नीन से मिलने गई थी, बेहद सुकून से कहकर उन्होंने सोहेल और सानिया को एक साथ चौंकने पर मजबूर कर दिया था। सानिया का चम्मच हिलाता हाथ ठहर गया था। वो बुरी आंखें उठाए सवालिया निगाहों से रोहेला को तकने लगी थी। सोहेल भी गर्दन पूरी घुमाए उन्हें ही तक रहे थे। रोहेला ने गहरा सांस लिया, फिर आहिस्ता से बोली, शायद ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि मैं उसे इस सारे किस्से का इल्ज़ाम देने गई थी। मैं उसे कसूरवार ठहराने गई थी। उसकी आंखों में पशेमानी और शर्मिंदगी देखना चाहती थी मैं, लेकिन वो लड़की बेकसूर है। लाउंज में एक पल को सन्नाटा छा गया था। अदील भी अपने कमरे से फ्रेश होता बाहर चला आया था। लाउंज में होती गुफ्तगू से यकसर बेखबर वो सोफे पर आ बैठा था, लेकिन फिलहाल उसकी जानिब कोई भी मतवज्जे नहीं था। सोहेल ने पहलू बदल कर अब के रुख पूरी तरह से रोहेला की जानिब फेर लिया था। वहाँ जाना ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी था सोहेल। मैं देखना चाहती थी कि वो लड़की खुद इस सब में कितना इन्वॉल्व हो चुकी है। और फिर तुम्हें क्या जवाब मिला? सोहेल ने बुर्दबारी से इस्तफार किया तो रोहेला ने फिर से गहरा सांस लिया। उनकी पेशानी पर फैली सोच की लकीरें सोहेल पर बहुत कुछ आशिकार कर गई थी। कहीं ना कहीं भाभी और भाई जावेद भाई और उनके घराने की ऐसी ज़िंदगियों के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन आज नाज़नीन की हालत देखकर मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। हरम हमारे पीछे उसकी मदद कर रहा था। क्यों, ये मैं भी नहीं जानती। इस बात का जवाब सिर्फ वही दे सकता है, लेकिन वो इस बात का जवाब कभी नहीं देगा। मुझे ये भी पता है। रोहेला, तुम खुद को इस सब में फंसाने की क्या ज़रूरत है? वो मेरा बेटा है सोहेल। मैं उसे ख़ानदान भर में जलील होता हुआ नहीं देख सकती। भाभी खामोश होकर बैठने वाली खातून नहीं है और नाज़नीन के साथ मेरे बेटे का नाम सारे ख़ानदान में बदनाम कर देंगी। अदील ने सानिया की जानिब सवालिया निगाहों से देखा तो वो बेचारगी से कंधे अचका गई। मामले की तह का तो उसे भी इल्म नहीं था। दूसरी जानिब सोहेल नागवारी भरी संजीदगी से कुछ कहने ही लगे थे कि रोहेला ने उनकी बात काट दी। शायद हरम उसे पसंद करता हो। सोहेल चंद पल कुछ न बोला। माहौल इंतहाई संजीदगी इख्तियार कर गया था। अगर वो उसे पसंद करता है तो क्या तुम उसकी शादी नाज़नीन से करने के लिए राज़ी हो जाओगी? सोहेल की जानिब से किया गया इस्तफार बहुत वाज़ेह था। रोहेला को जवाब देने में ज़रा वक्त लगा था। इसमें ऐसी कोई कबाहत भी नहीं है, सिवाय एज डिफरेंस के दोनों के दरमियान ऐसा कोई शगाफ नहीं मौजूद कि हम ये रिश्ता गांठने की बात ही ना कर सके। वो बहुत कुछ सोचती रही थी और अब उनका हर जुमला उनकी देर पा सोच विचार की अक्कासी कर रहा था। सोहेल ने सर नफ़ी में हिलाते हुए गहरा सांस लिया था। ये बात मॉम डैड कह रही हैं। मॉम ठीक कह रही हैं डैड, वो हमारे रिश्तेदार भी हैं, और अगर हरम उन्हें पसंद करता है तो फिर क्या इशू है? अदील ने भी उसी संजीदगी से कहा तो सोहेल के चेहरे पर सोच की कहीं लहरें मौजज़न नज़र आने लगी। मामला उससे कहीं ज़्यादा उलझा हुआ था जितना उन्हें दिखाई दे रहा था। हरम को जैसे वो जानते थे, शायद घराने का कोई फ़र्द नहीं जानता हो, इसीलिए वो हिचकिचाहट का शिकार महसूस हो रहे थे। महज पसंद की बुनियाद पर अपने नाम को ख़ानदान भर में ख़राब करने वाला लड़का नहीं था हरम। बात कुछ और थी जो उन पर आया नहीं थी, और उन्हें बस यही एक बात परेशान कर रही थी जिससे वो वाकिफ़ नहीं थे। वो यूं ही गहरा सांस लेकर सीधे होने लगे तो ठहर से गए। उनके ऐन सामने मौजूद सोफे पर अब वो बैठ रहा था, जीन्स पर सफ़ेद बटन शर्ट पहने, आस्तीने कूनियों तक मोड़े, माथे पर गिरे बालों से बेनियाज। उसकी आंखें ठंडी और पुरसुकून थी। मैं नाज़नीन को पसंद नहीं करता, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, ना मुझे उनसे कोई रिश्ता गांठना है। आइंदा कभी भी उनका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा मॉम।
टांग पर टांग चढ़ाकर कहते हुए। वो आरामदेह नशिस्तों पर बराजमान अफराद के हर रद्द अमल से बेनियाज था। मुखातिब वो रोहेला से ज़रूर था, लेकिन उसकी भूरी आंखें सोहेल पर ही जमी थी। उनके तासुरात उसे देखते ही ज़रा सख्ती इख्तियार कर गए थे। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या किसी लड़की की इज्जत तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? वो जैसे उसके जवाब पर मुतअज्जिब हुई थी। मेरे लिए फ़िलहाल इज्जत से ज़्यादा कुछ और मायने रखता है। उसका अंदाज़ ऐसा था कि सोहेल के कान बेसाख्ता ही सुर्ख हुए थे। अदील खनखार कर सीधा हो बैठा था और सानिया अपना सर पूरा झुका गई थी। ये क्या बेहुदा अंदाज़ है बात करने का? किसी लड़की की इज्जत से ज़्यादा तुम्हें क्या अजीज़ है? सोहेल ने ज़ब्त से पूछा था। वो वैसे ही बैठा रहा, बिना सोहेल के तादीबी अंदाज का असर लिए। चंद पल उन्हें देखता रहा, फिर कंधे झुकाए। ये बताना मैं आपको ज़रूरी नहीं समझता। उसका अंदाज़ बहुत बेअदबी लिए हुए था। सोहेल ने सोफ़े के हत्थे पर रखी अपनी मुट्ठी भींची थी। उनके जबड़ों में उतरती सख्ती इतनी दूर से भी हरम को वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थी। तुम्हारी साख को कभी इतना नुकसान नहीं पहुंच सकता जितना नाज़नीन की इज्जत को पहुंचेगा। भाभी उसका नाम पूरे ख़ानदान में बदनाम कर देंगी। उस लड़की के आगे ज़िंदगी पड़ी है। क्या तुम चाहते हो कि हर कदम उसकी दहलीज तक जाने से इनकारी हो जाए? रोहेला की बात सुनकर वो सीधा हो बैठा था। क्या आपको अब याद आ गया मॉम कि वो आपके भाई की बेटी है? वो इतना कड़वा नहीं होना चाहता था, लेकिन जो भी अल्फाज उसकी ज़बान से अदा हुए थे वो बहुत सहर आलूद थे। रोहेला ने उसे एक पल को ठहर कर देखा था। उन्हें उससे ऐसी तवक्को नहीं थी। तुम हद से बढ़ रहे हो हरम, सोहेल ने उसे तनबीह की थी, लेकिन भला वो उन्हें कहाँ सुन रहा था? उसे पता था कि उसने रोहेला को लम्हे भर के लिए सुन कर दिया है। 18 साल बाद अचानक से आपको याद आ गया कि वो आपकी भतीजी है और उसकी भी कोई इज्जत है। वाओ, नाइस मूव। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ देर कर दिया आपने अपनी भतीजी की फ़िक्र करने में? हरम, मुझे आपके इज़्ज़त का अलमबरदार बनने से कोई मसला नहीं है। बस मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करें जो मुझे आपको कड़वे जवाब देने पर मजबूर करे। 18 साल बाद आपको महज इस बात का एहसास होता है कि आपके भाई ने आपकी भतीजी की ज़िंदगी बर्बाद करने में कुछ किरदार अदा किया है। प्लीज़ मेरी एक ही गुजारिश है कि जिस पत्थर तले आप सब अब तक ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे, उसी के नीचे दोबारा जाकर सो जाइए। आपने रिश्तेदार होने का और उनकी फ़िक्र करने का हर हक खो दिया है। खुदा जानता था कि इससे ज़्यादा दिल चीर देने की हद तक साफ गो इस रोए ज़मीन पर और कोई नहीं था। रोहेला का चेहरा खौफनाक हद तक सफ़ेद पड़ चुका था और सोहेल उसे ज़ब्त से तक रहे थे। आपको अब भी उनकी फ़िक्र नहीं है मॉम। आपको बस अपने बेटे का नाम इस सारे किस्से से खारिज करना चाहती हैं, क्योंकि मेरे नाम के साथ आपकी इज़्ज़त न थी है। मैं बच्चा नहीं हूँ जो इन सियासतों का इदराक न कर पाऊँ। और जहाँ तक रही बात उनसे शादी करने की, तो मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता। अगर मुझे उनसे शादी करनी होती तो कोई नहीं रोक सकता था मुझे, खुद नाज़नीन भी नहीं। उसने संजीदगी से उन सबको देखकर अपनी पोजीशन से आगाह किया था। फिर तुम क्या चाहते हो? कुछ पल बाद सोहेल की संभली हुई आवाज़ लाउंज की सर्द फिजा में घुलती हुई महसूस हो रही थी। रोहेला तो बात करने की पोजीशन में ही नहीं थी। हरम के सच ने उन्हें बहुत बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया था। यही कि मेरे पीछे कभी भी नाज़नीन को मेरी वजह से तंग ना किया जाए। उसकी आंखें रोहेला पर जमी थी, फिर उसकी निगाहों ने सोहेल तक सफ़र किया। और अगर उस लड़की की इज्जत को तुम्हारी वजह से नुकसान पहुंचा तो क्या इसका खमियाजा तुम भुगतने की हिम्मत रखते हो? सोहेल की टोन में तंज वाज़े था। आई डोंट केयर। यू डोंट केयर? सोहेल उससे सवाल करके इस्तज़ा हंसे थे। उनने जैसे उसके बचकाना अंदाज ने महसूस किया था। तुम इससे अच्छा जवाब दे सकते थे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं मामी और अबिया से अपने किए की माफ़ी मांग लूँगा। अगर चीज़ों को मैंने बिगाड़ा है तो उन्हें फ़िक्स करना भी मेरी जिम्मेदारी है। नाज़नीन का इस सब में कोई कसूर नहीं। ये सब मेरा ज़ाती फ़ैसला था। इसीलिए उन्हें किसी भी ज़्यादती का मौजज़न ठहराने से कबल मुझ पर निगाह ज़रूर रखिएगा। उसका जवाब सादा था। पिछली काट उसके लहजे से सिमट चुकी थी और अब वो मामला हल करने वाली बात कर रहा था। उसके संजीदा अंदाज पर अदील और सोहेल ने गर्दन एक साथ हिलाई थी। सानिया ने चाय का कप उठाकर सोहेल की जानिब बढ़ाया था। अगर मामलात सुलझाने की बात कर ही रहे हो तो अपनी माँ से भी माफ़ी मांगो। इस अरसे में तुम बहुत बदतमीज़ी कर चुके हो। सोहेल ने कप थाम कर सरसरी सा कहा तो वो सीधा हो बैठा। फिर रोहेला की जानिब देखा जो पिछले अंदाज के बरक्स बिल्कुल चुप बैठी थी। उसने गहरा सांस भरकर खुद को कोसा था। वो इतना कड़वा नहीं होना चाहता था, लेकिन फिर भी नाज़नीन के साथ हुए जुल्म पर उसके अंदाज कुछ
اس کے انداز پر کچھ سلگتا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ میری کوئی بھی بات آپ کو ہرٹ نہ کرے موم۔ اس کے کہنے پر روہیلا نے اس کی جانب دیکھا تھا، پھر وہ نم آنکھوں کو انگلیوں کے پوروں سے خشک کرنے لگی۔ کہیں نہ کہیں ہم سب ہی نازنین کی ایسی زندگی کے لیے قصوروار ہیں۔ تمہاری ساری باتیں اتنی بھی غلط نہیں تھی حرم، بس ان کا انداز غلط تھا۔ تمہیں بھابھی اور ربیہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر خیر۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ثانیہ کے ہاتھ سے کپ تھام لیا تھا۔ ان کا انداز سنبھلا ہوا اور دکھی تھا۔ تم اچھے سے سوچ سمجھ کر مجھے شادی کے فیصلے کا جواب دے دینا۔ ابھی فی الحال ہم عدیل کی شادی کر دیتے ہیں۔ اس کے سسرالیوں نے حامی بھر لی ہے اور وہ جلد شادی کے لیے رضامندی کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ ماحول کا تناؤ خاصا سمٹ چکا تھا۔ وہ اب عدیل کے سسرالیوں کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن حرم وہاں سے معذرت کرتا اٹھ چکا تھا۔ اس کے پاس شادی بیاہ سے ہٹ کر بھی اور کام تھے۔ اس کے اٹھتے ہی ثانیہ نے اس کی پشت کو دیکھا تھا، یہ اخلاق تھی۔ اس کی آنکھیں چمکی اور پھر وہ اپالو کو ساتھ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حرم سارنگ کا دوست تھا اور کچھ دنوں سے وہ اسے بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ یقیناً سارنگ اس بارے میں جانتا ہوگا، اسے ملنے جانا ہی چاہیے تھا۔ اپالو کو ساتھ لگاتی وہ اب اپنے کمرے کی جانب چلی آئی تھی۔ پیچھے لاؤنج میں ٹی وی پر چلتے تبصروں کے ساتھ سہیل اور روہیلا کے باتیں کرنے کی آوازیں اب تک محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے اس تنہا سے ٹھنڈے پہر میں وہ شیشے کے سامنے کھڑی بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر لگی سفید پٹی اسے بار بار پچھلے واقعے کی یاد دلا رہی تھی۔ سیاہ بالوں کو سلجھاتا اس کا ہاتھ لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا تھا۔ اس سفید پٹی کے پار آج دوپہر کا منظر بھی جگمگانے لگا تھا۔ روہیلا کا خیال آتے اس کا دماغ حرم کی جانب بھٹکا تھا۔ اس کا وہ انکشاف، اسے ایک انکشاف نے نازنین کو سر تا پا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بیڈ تک چلی آئی۔ زیادہ دیر کھڑے ہونے کے باعث اسے چکر سے محسوس ہو رہے تھے۔ بیڈ پر دراز ہوئی وہ ایک بار پھر سے ان دونوں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ حرم اور زاویار اپنی اپنی جگہ مظلوم تھے۔ ان دونوں کے ساتھ ہی ظلم ہوا تھا، بس ایک اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا الزام دوسرے کو دے رہا تھا اور دوسرا اس الزام کو اب رد بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک جیسے تھے، ان کے درمیان بولنا بیکار تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اپنا فون ٹیبل سے اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ کھلے بال تکیے پر پھیلے ہوئے تھے اور دودھیا سا چہرہ بخار کے باعث دہک رہا تھا۔ دوپہر سے اس کا بخار کچھ کم تھا، لیکن بہرحال تھا ضرور۔ اگلے ہی پل دروازہ بجا تو وہ چونکی، موبائل ایک جانب ڈال دیا۔ وجدان اب اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا پھپھو؟ اور اس کے ایسے سوال پر وہ چونکی تھی، پھر سیدھی ہو بیٹھی، آنکھیں معصومیت سے جھپکائی۔ اف، حرم نے اسے اپنی عادتیں لگوا دی تھی۔ کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ انجان بنتے ہوئے پوچھا تو وجدان کا چھوٹا سا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ ایسے غصہ کرتے ہوئے وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ اسے بے ساختہ ہی ہنسی آئی تھی۔ پھپھو، میں اس گھر کا مرد ہوں۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ یونی پر حملہ ہوا ہے اور آپ اسی وجہ سے زخمی ہوئی ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے تھے اور غصہ کرتے ہوئے وہ بالکل جاوید کی طرح لگ رہا تھا۔ نازنین نے ایک بار پھر سے آنکھیں جھپکائی تھی۔ کس نے بتایا تمہیں؟ زاویار بھائی نے۔ وہ یونی میں اسٹوڈنٹ ہے نا آپ کے؟ غضب خدا کا، اگر وہ مجھے نہیں بتاتے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ زاویار کا نام سنتے ہی وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی، آنکھوں میں تعجب سا ابھرا۔ سیاہ پلکوں سے سجی آنکھیں حیرت کے رنگ میں رنگی خوبصورت لگتی تھی۔ کیا بتایا اس نے؟ یہ بات اہم نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے کیا بتایا، بات یہ اہم ہے کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ کیا ہم دوست نہیں ہیں پھپھو؟ کیا آپ سے میں اپنی ہر بات شیئر نہیں کرتا؟ اور اتنی بڑی بات ہو گئی لیکن آپ نے مجھے بتانا گوارا نہیں سمجھا۔ جینس پر سیاہ سویٹر پہنے، ماتھے پر بال بکھیرے، وہ خفا نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ نازنین کو اس کی فکر پر پیار آیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم تھوڑا اوور ری ایکٹ کر رہے ہو؟ اس نے بامشکل مسکراہٹ دبا کر کہا تو وجدان بھونکتا رہ گیا۔ اس کے لب کھل گئے تھے اور آنکھوں میں خفگی مزید سوا ہو گئی تھی۔ کیسے مرد تھے اس کے آس پاس؟ ایک تھا تو اسے مارنے دھاڑنے سے فرصت نہیں تھی، دوسرا تھا تو وہ جھوٹوں کا سردار تھا، تیسرا تھا تو وہ ہر وقت اس کے لیے دادا ابا بنا رہتا تھا۔ اسے اپنے ہی تبصرے پر ہنسی آئی تھی۔ میں سیریس ہوں پھپھو، آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ اچھا بتاؤ، اگر تمہیں بتاتی تو تم کیا کرتے؟ پریشان ہی ہوتے نا، جیسے ابھی ہو رہے ہو، اسی لیے میں نے تمہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں ماتھے پر گرے بالوں کے باعث چھپ سی گئی تھی۔ نازنین نے گہرا سانس لے کر اس کے بالوں کو ایک ہاتھ سے پرے کیا۔ اس کی پریشان سی خوبصورت آنکھیں اب کے واضح ہوئی تھی۔ بالوں کو ایسے آنکھوں پر نہیں آنے دیتے، آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ لیکن وہ اسے نہیں سن رہا تھا۔
میں وہاں جاتا اور پھر وہاں کی سیکیورٹی پر ایسا تماشا کھڑا کرتا۔ مسلح افراد یونی میں آزاد پھر رہے تھے اور کسی کو خبر ہی نہیں تھی۔ میں یونی انتظامیہ کے خلاف پرچہ کٹواتا اور انہیں آخر تک گھسیٹتا۔ پھپھو، وہ آپ کے کام کی جگہ ہے، آپ ایسی جگہ پر محفوظ نہیں ہوں گی تو میں سکون سے کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں بے سکونی کے ساتھ خوف بھی ہلکورے لے رہا تھا۔ نازنین نے حیرت سے اس کے جواب پر اسے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو۔ سیکیورٹی پر تماشا، پرچہ کٹوانا اور انہیں گھسیٹنا، سننے میں تو لگ رہا ہے جیسے کوئی 30-35 سال کا جینٹل مین کہہ رہا ہے، لیکن تم تو ابھی چھوٹے ہو۔ اتنے سے انگوٹھے اور انگشتے شہادت کو ملا کر اسے دکھایا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ کس کی صحبت میں ہیں آپ آج کل؟ ایسی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں آپ نے؟ وہ ہلکا سا چونکی تھی۔ وجدان کے انداز پر اسے ہنسی بھی آئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسی باتیں؟ یہ ایسی راؤنڈ اینڈ راؤنڈ والی باتیں؟ اور وہ اس دفعہ ہنس پڑی تھی۔ یہ کیسی باتیں ہوتی ہیں بھلا؟ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان دوسرے کو اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے کرتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو آپ پریشان ہونے کے بجائے کار کو ایک راؤنڈ گھما کر وہیں لے آتے ہیں جہاں سے دوسرے انسان نے آپ کا پیچھا کرنا شروع کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کی اسٹریٹجی ہوتی ہے پھپھو، آگے والے سے اپنی اصل بات چھپا کر اسے کسی اور بات میں الجھا دینا۔ یہ آپ کا انداز نہیں ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر اسے بمشکل یہاں سے اٹھ کر اپنی پڑھائی کرنے پر راضی کیا تھا۔ وہ چلا تو گیا، لیکن پھر جاتے جاتے بھی وہ اسے بڑے ابا کی مانی نصیحت کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور پھر بجتے فون کی جانب متوجہ ہوئی۔ پیارا لڑکا لکھا اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اسے یہ نام جلد ہی تبدیل کر دینا چاہیے۔ کیسی ہیں آپ؟ فون کان سے لگاتے ہی اسے حرم کی مصروف سی آواز سنائی دی تھی۔ کسی اہم کام کے درمیان سے وقت نکال کر فون کیا تھا شاید اس نے۔ ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ جی بالکل سیٹ۔ ویسے مجھے کچھ ہوا تھا کیا؟ وہی مصروف سی آواز ایک بار پھر سے ابھری تو نازنین نے گہرا سانس لیا۔ کیا سمجھ رہی تھی وہ حرم کو؟ آج مام آپ کے گھر آئی تھی، کیا بات ہوئی آپ دونوں کے درمیان؟ اب کہ اس کا انداز محتاط تھا، نازنین کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے کیوں فون کیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس وہ مجھے یہ باور کروانے آئی تھی کہ میں تم سے دور رہوں، لیکن میں نے بھی انہیں بتا دیا کہ میں کبھی تمہارے پیچھے نہیں گئی۔ اس کے جواب پر وہ دوسری جانب ہنسا تھا۔ کیا آپ نے یہ بتایا کہ ہمیشہ میں آپ کے پیچھے آتا ہوں؟ اب وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ نازنین نے اپنی ماتھے پر لگی پٹی کو چھوا۔ اسے بے ساختہ ہی کل کے خوفناک مناظر یاد آئے تھے۔ نہیں۔ کیوں؟ آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کو ہمیشہ تنگ میں کرتا ہوں، آپ مجھے نہیں۔ کوئی بھی آپ سے اس حوالے سے بات کرے تو سب کچھ مجھ پر ڈال دیا کریں۔ کیوں؟ سب تم پر کیوں ڈال دوں؟ آپ کبھی میرے پیچھے نہیں آئی، کیا یہ بات سچ نہیں؟ سچ ہے، لیکن تم نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ اس کی دلیل پر وہ دوسری جانب ہلکا سا مسکرایا تھا۔ لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ لوگوں کو بورنگ قسم کی کہانیوں میں کبھی دلچسپی نہیں ہوتی نازنین۔ لوگ ان کہانیوں پر یقین کرتے ہیں جن میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہو، جو انہیں انٹرٹین کریں۔ آپ کی کہانی بورنگ ہے کیونکہ وہ سچ ہے، میری کہانی رنگین ہے کیونکہ وہ پورا سچ نہیں۔ ایک پل کے لیے نازنین کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ کیوں تھا آخر یہ لڑکا ایسا؟ پھر بھی میں تم پر نہیں ڈال سکتی، تم میرے محسن ہو، میں احسان کرنے والوں کو نہیں بھولتی۔ محسن اور احسان بہت بھاری قسم کے الفاظ ہیں یہ میرے لیے۔ خیر، جو کچھ بھی مام نے آج کہا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نازنین نے گہرا سانس لیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، مجھے پڑتا ہے۔ آپ پر کوئی بھی میری وجہ سے بات کرے گا تو مجھے فرق پڑے گا۔ نازنین کی آنکھوں میں اداسی اترنے لگی تھی۔ وہ حرم کے لیے اپنے اندر شکر گزاری محسوس کرنے لگی تھی۔ کہاں یہ لڑکا اس کے لیے خوار ہوا تھا۔ اسے اپنا آپ اس سمے حرم کے سامنے بالکل چھوٹا سا محسوس ہو رہا تھا۔ تھینک یو، اس کی بہت کمزور سی آواز ابھری تھی۔ حرم دوسری جانب ٹھہر گیا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ رو رہی ہیں، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی، گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتی ہوئی۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں بلا وجہ نہیں روتی۔ جی کل تو کلینک میں رو رہا تھا نا۔ شٹ اپ۔ اور اس کی جھڑک پر دوسری جانب حرم نے بامشکل اپنے کہکے کو ابلنے سے روکا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ یکدم بولا، اچھا وجدان کو کیا بتانا ہے؟ کیا آپ اسے حملے کے بارے میں بتانا چاہتی ہیں؟ وہ مجھ سے پوچھے گا، اگر کوئی بیک سٹوری بنانی ہے تو مجھے بتا دے، میں آگے کور کر لوں گا۔ اور اب کہ نازنین نے سچ میں گہرا سانس لیا تھا، کوئی علاج نہیں تھا حرم کا۔ میں نے ایک کور سٹوری بنائی تھی لیکن وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکی۔
آپ کی کور سٹوری کو مزید پائیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ رکھتا ہوں فون۔ اور ہاں، کور سٹوریز وہی زیادہ دیر ٹھہرتی ہیں جن میں جھول نہ ہو۔ جھول زدہ کور سٹوریز کوئی بھی آ کر بلاک کر سکتا ہے۔ بائے۔ اور وہ فون کان سے ہٹائے چند پل اسے دیکھتی رہی تھی۔ اب کہ اس پر زاویار لکھا جگمگا رہا تھا، اس نے اگلے پل فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ آپ نے ابھی تک گھر والوں کو سچ نہیں بتایا تھا میڈم، اتنی غیر ذمہ داری۔ زاویار، کیا تم میرے لیے جھوٹ بول سکتے ہو یا پھر میرے بولے کیا جھوٹ کو آخر تک کور کر سکتے ہو؟ اس نے ضبط سے استفار کیا تو زاویار چند پل چپ سا ہو گیا اور پھر اپنے لاپرواہ سے انداز میں کہنے لگا، دیکھیے میڈم، جھوٹ کے ساتھ میری کبھی نہیں بنی۔ میں آپ کے لیے جھوٹ نہیں بولوں گا، بلکہ میں اس جھوٹ کے معجب کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ میرا کور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اب تو نازنین کو ہنسی بھی نہیں آ رہی تھی۔ زاویار اور حرم کے کور میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جانے وہ دونوں کسی وقت میں دوست کیسے بن گئے تھے۔ اس نے خفا سا اللہ حافظ کہہ کر اگلے ہی پل فون رکھ دیا تھا۔ کیسے کیسے لوگ تھے بھلا اس دنیا میں۔ وہ فون کو ایک بار پھر سے ایک جانب ڈال کر لیٹ چکی تھی۔ اسے کل صوفیہ کو ڈائلیسس یونٹ بھی لے کر جانا تھا۔ جلد از جلد صحت یاب ہو کر اس کا ارادہ دوبارہ سے سارے کام سنبھالنے کا تھا۔ اگلے دن وہ صوفیہ کو ڈائلیسس یونٹ لے گئی تھی۔ اپنے اندر پچھلے واقعے کی کمزوری محسوس کرنے کے باوجود بھی وہ پھر سے سب کچھ سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی تھی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے سب لائبریرینز کو لیو نوٹس ملا تھا۔ انہیں اگلے ہفتے سے یونیورسٹی جوائن کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ درسگاہ کی لائبریری کو خاصا نقصان پہنچا تھا۔ اس نقصان کی بھرپائی تک انہیں چھٹی کرنی ہی تھی۔ تھانے کی جانب سے بھی اسے نوٹس ملا تھا کہ وہ عینی شاہد کے طور پر آ کر حملے کی نوعیت سے آگاہ کر جائے۔ ڈائلیسس یونٹ سے واپسی پر اس کا ارادہ گھر پر آرام کرنے کا تھا۔ کمزوری کے باعث اسے چکر مستقل محسوس ہو رہے تھے، البتہ بخار کی عدت میں خاصی کمی واقع ہوئی تھی۔ دوسری جانب اترتی شام میں سارنگ کا کلینک دودھیا روشنیوں تلے جگمگا رہا تھا۔ طویل سڑک پر جا بجا روشنیاں موجود تھیں اور ہر جانب دکانوں کے شٹر بلند دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بھی اپنے کلینک میں موجود کسی کلائنٹ سے بات کر رہا تھا۔ اس کے آپریٹنگ ٹیبل پر ایک زخمی بلی بے سدھ پڑی تھی۔ وہ اس کی زخمی ٹانگ کی پٹی کر چکا تھا اور اب وہ اسے انجیکشن لگانے کے ساتھ ساتھ کلائنٹ سے بھی محو گفتگو تھا۔ جینس پر نفیس سا سویٹر پہنے وہ وجیح دکھ رہا تھا۔ اس کا وائٹ کوٹ گھٹنوں تک دراز تھا اور چہرے پر سفید ماسک کے نتیجے میں محض اس کی سبز آنکھیں ہی واضح تھی۔ کلینک کے شیشے کی دیواریں باہر موجود روشنیوں کو منعکس کرتی سارے ماحول کو خنک سا تاثر دیے ہوئے تھی۔ کلائنٹ اپنی بلی لیے پلٹا تو وہ چہرے سے ماسک ہٹا کر سنک سے ہاتھ دھونے لگا۔ اسی پہر اس کے دروازے کے اوپر لگی گھنٹی لمحے بھر کو بجی تو اس نے چہرہ یوں ہی پھیر کر دیکھا۔ ثانیہ کندھے پر ٹنگے لمبی سٹرپ والے پرس کا سٹرپ تھامے اب کلینک کے اندر کھڑی تھی۔ جینس پر گلابی سویٹر اور پیروں میں پیارے سے جاگرز پہنے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ سارنگ کو خوشگوار حیرت نے چھوا تھا۔ وہ تولیے سے ہاتھ خوش کرتا آگے بڑھایا۔ ہیلو ڈاکٹر، آکورڈ ہو کر کہتی وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ آپ کا پپی تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے وہی پوچھا جو اسے پوچھنا چاہیے تھا۔ ثانیہ اس کے انداز پر ہنستی تھی۔ جی وہ ٹھیک ہے، لیکن اس دفعہ شاید کوئی اور ٹھیک نہیں۔ اس نے کان سی بھوری آنکھیں اس پر جما کر کہا تو اس کے چہرے پر ناسمجھی سی ابھری۔ میں صرف جانوروں کا علاج کرتا ہوں۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ کسی کو بھی ہنسی آ سکتی تھی۔ ثانیہ ایک بار پھر سے ہنستی تھی۔ سارنگ کو اس کی بات بے بات ہنسی اچھی لگ رہی تھی۔ بہن ہے وہ حرم کی، خود کو ساتھ ہی گھر کا بھی، اسی لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ اچھا، تو مطلب بات کسی جانور کے ہی متعلق ہے؟ کہیے میں کیسے مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ اور ہمارے سارنگ جی تو ہمیشہ سے ہی جینٹل مین تھے۔ ایسے کہتا ہوا وہ ثانیہ کو خواہ ہی اچھا لگا تھا۔ آپ حرم بھائی کے دوست ہیں نا؟ دیکھیے ثانیہ جی، میں ایسے جانوروں کا علاج نہیں کیا کرتا۔ ثانیہ کی ہنسی ایک بار پھر بے ساختہ تھی۔ میں سنجیدہ ہوں ڈاکٹر، میں آپ سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہوں مس ثانیہ۔ اور وہ واقعی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اگلے پل اب وہ اس کے سامنے صوفے پر برجمان تھا۔ سارنگ نے اسے اپنے ہاتھ کی مشہور کافی بھی تھمائی تو وہ ہلکا سا مسکرا کر تھینک یو کہنے لگی۔ اب وہ وائٹ کوٹ صوفے کی پشت پر ڈالے اسے سننے کے لیے تیار تھا۔ ثانیہ پہلے تو خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بھائی آپ کو کچھ عجیب نہیں لگ رہا ہے ان 3-4 دنوں سے؟ سوری، لیکن مجھے آپ کا بھائی شروع سے ہی عجیب لگتا ہے۔ ثانیہ اس کے انداز پر مسکرائی تو بھوری آنکھوں کے کان چمکنے لگے۔ بھورے ہی بالوں کی کہیں لٹیں اس کے چہرے پر گر رہی تھی۔ سارنگ کا دل لمحے بھر کو ڈول سا گیا تھا۔ کیا ان کی زندگی میں
कुछ ऐसा चल रहा है जिससे हम घर वाले वाकिफ़ नहीं हैं। वो पिछले 1 महीने से बहुत मुख्तलिफ बिहेव कर रहे हैं। सब घर वाले उनके ऐसे रवैये पर हैरान हैं, क्योंकि वो कभी भी इतनी करख्त और तंज़िया बातें नहीं किया करते थे। वो वाकई सारंग को परेशान और उलझी सी दिखाई दे रही थी। हरम के रवैये में तब्दीली का एहसास शायद सबसे ज़्यादा सानिया को ही महसूस हुआ था, क्योंकि वो उससे मानूस थी। वो गहरा सांस लेता सीधा हो बैठा था, फिर उसे नरमी से देखा। क्या उसने आपको कुछ ऐसा कहा है जो उसे नहीं कहना चाहिए था? उसकी सब्ज़ आंखें संजीदा थीं। सानिया का दिल उसके ऐसे इस्तफार पर पिघल ही तो गया था। उसकी तवज्जो और नरमी ने उसे लम्हे भर को कैद कर लिया था। नहीं, मुझे नहीं। वो डैड और मॉम को बहुत बुरा बोलते हैं। वो पहले इतने कड़वे नहीं थे। सब ठीक है सानिया जी, आपका भाई बस कुछ मसाइल में उलझा हुआ है आजकल। जैसे ही वो इन मसाइल को हल कर लेगा तो जल्द ही पहले वाला हरम बन जाएगा। उसकी ऐसी तब्दीली वाकई काबिल गौर है। ऐसे कौन से मसाइल हैं भाई के? वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे डैड को बताए बगैर? उसकी भूरी आंखें खुल गई थी और चेहरे पर फिक्र सी चमकी थी। सारंग लम्हे भर को मुस्कुराया था। आपका भाई 9th ग्रेड का स्टूडेंट नहीं है कि आपके डैड से छुप कर कोई गलत काम करेगा। बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप उसके ऐसे रवैये को इन मसाइल के दबाव का रद्द-ए-अमल समझकर दरगुजर किया करें। ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं? सानिया की आवाज़ उसे खौफज़दा महसूस हुई थी। वो गड़बड़ाकर सीधा हुआ। मेरा मतलब है बिज़नेस के कुछ मसाइल हैं हरम के, आपके डैड के साथ। शायद वो इसीलिए ऐसा एक्ट कर रहा है। मैं बात करूँगा उससे। क्या बात करेंगे आप? मासूमियत से पूछा तो सारंग ने गहरा सांस लिया। साथ ही साथ दिल में हरम को दाद भी थी। उससे ढंग के साथ एक झूठ तक नहीं बोला जा रहा था और वो ऐसी हज़ारों बातें कैसे संभालता था। डांटूंगा उसे? आपकी डांट सुन लेते हैं वो? ऐसी वैसी कॉलर खड़े नहीं किए थे बस उसने, बाकी अंदाज वैसा ही था। सानिया के परेशान चेहरे पर अगले ही पल प्यारी सी मुस्कुराहट उभरी थी। हैरत है, डैड की डांट को तो खातिर में लाते नहीं है भाई, आपकी डांट कैसे सुन लेते हैं? और अभी वो जवाबन उसे कुछ बताने ही लगा था कि दरवाजे के ऊपर लगी घंटी बज उठी। उसने और सानिया ने एक साथ दरवाजे की जानिब देखा था। वहाँ नाज़नीन खड़ी थी, मुकम्मल सफ़ेद लिबास में मलबूस, खुद के गिर्द सफ़ेद सी नफीस शॉल लपेटे, स्याह बालों को कमर पर खुला छोड़े। उसकी आंखें सानिया को देखकर हैरत से लम्हे भर के लिए फैली थी। नाज़नीन आप? सारंग उठ खड़ा हुआ था। सानिया तुम यहाँ? नाज़नीन के लबों से अधूरा सा सवाल अदा हुआ था और इससे पहले कि कोई क्लिनिक में फैली कन्फ्यूजन जाहिर करता। दरवाजे के ऊपर लगी एक बार फिर से बज उठी। अब के आने वाला ज़ावियार था। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी और वो नाज़नीन को देखकर ठहर गया था। उसकी सवालिया निगाहें सानिया पर फिसली और फिर वो वजाहत तलब निगाहों से सारंग की जानिब देखने लगा। और अभी सारंग बदर ने अपना मुंह खोला ही था कि दरवाजे के ऊपर लगी घंटी एक बार फिर से बजी। अब के क्लिनिक में मौजूद हर ज़ीरो ने पढ़ कर आने वाले की जानिब देखा था। वहाँ हरम खड़ा था। वो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। अंदर का माहौल देखकर लम्हे भर को ठटका। क्या मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ? नहीं, बल्कि उसने हाथ नीचे करके पूछा था। सारंग ने सबसे गहरा सांस लेकर बुरे मुंह के साथ उसे देखा था। शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। उसने ये बात दांत किचकिचाकर आहिस्ता से बोली थी, लेकिन सानिया उसे सुन चुकी थी और सुनते ही वो बेसाख्ता हंस दी थी। क्लिनिक में वो सब एक साथ आगे पीछे ही खड़े थे। नाज़नीन ने पढ़कर पहले ज़ावियार की जानिब देखा और फिर उसकी निगाहों ने हरम तक सफ़र किया। अगले कई लम्हात में क्लिनिक के दरवाजे पर क्लोज का बोर्ड आवेज़ा कर दिया गया था। वो अब एक दूसरे के आमने सामने सोफ़ों पर बराजमान थे। सबके पास यहाँ आने की अलग अलग वजूहात थी। नाज़नीन सारंग से हरम और ज़ावियार के मुतल्लिक बात करने आई थी, क्योंकि उसे गैर जानिबदारी के साथ ये बातें सिर्फ सारंग ही बता सकता था। दूसरी जानिब ज़ावियार हमलावरों की तफ्तीशी रिपोर्ट्स लिए उसके क्लिनिक तक आया था और हरम उससे डॉक्टर की रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहता था। सारंग बदर को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो उन सब की ज़िंदगियों में आनन फानन ही अहम हो गया था। वो सब सोफ़ों पर बराजमान थे, लेकिन हरम उन सब से दूर सारंग के वर्किंग टेबल पर बैठा उसके लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी जानिब सारंग बेचारी सी शक्ल बनाए कभी एक को तकता तो कभी दूसरे को। नाज़नीन ने उससे नहीं बताया था कि वो यहाँ क्यों आई थी। वो सबके सामने सारंग से ये बात नहीं कहना चाहती थी। ज़ावियार गर्दन झुकाए संजीदगी से फाइल्स की वरगर्दानी करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहा था और सानिया नाज़नीन से बातें कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो सानी?
मैं अपने पपी के लिए डॉक्टर साहब से बात करने आई थी। नाज़नीन आपी वो कुछ बीमार हो गया है। उसने साथ ही सारंग की जानिब भी देखा तो उसने समझकर सर इस बात में हिलाया। यकीनन वो यहाँ अपने आने की वजह किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। नाज़नीन ने उन दोनों की निगाहों के तबादले को बगौर देखा, फिर कुछ भी कहे बगैर समझकर सर हिला दिया। सानिया की निगाह उसकी पेशानी पर लगी, सफ़ेद पट्टी पर ठहर सी गई। आपको ये चोट कैसे लगी? उसके सवाल पर ज़ाबियार के बर गर्दानी करते हाथ लम्हे भर को थम से गए थे। उसने चेहरा यूं ही उठाकर देखा तो निगाह सीधा नाज़नीन पर फिसली। सफ़ेद लिबास में उसकी सुर्ख सफ़ेद रंगत दमक रही थी, स्याह खूबसूरत आंखें। सानिया के सवाल पर हल्का सा मुस्कुराई तो ज़ाबियार ने अपनी निगाहें बेसाख्ता ही फेरी। वो अब फिर से फाइल्स को देख रहा था, लेकिन समाअत नाज़नीन के जवाब पर ही लगी थी। यूनी में मुझ पर हमला हो गया था, आराम से कहा तो ज़ाबियार ने अब के चौंक कर चेहरा उठाया था। उसका चौंकना नाज़नीन ने महसूस कर लिया था। सारंग भी नाज़नीन को ही तक रहा था। शायद वो दोनों उससे इतने साफ जवाब की तवक्को नहीं कर रहे थे। क्या, क्यों, कैसे, किसने करवाया हमला? सानिया की परेशानी बहुत बेसाख्ता थी। नाज़नीन ने आगे बढ़कर उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया, लेकिन वो खौफज़दा हो गई थी। आपको कहीं और तो नहीं लगी? ऐसे कैसे हमला हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक फ़ाइटर ट्रेनर ने मुझे बचा लिया था, मज़े से कहा तो ज़ाबियार ने अब के सर नहीं उठाया। उसे नाज़नीन की आवाज़ में हल्की सी शरारत महसूस हुई थी। वो फ़ाइटर ठीक है अब? सानिया आंखें फैलाए अब तक उसे ही देख रही थी। वो पीछे हो बैठी, फिर हाथ से ज़ाबियार की जानिब इशारा किया तो सानिया ने मुड़कर उसे देखा। ये रहा फ़ाइटर, खुद पूछ लो इससे। वो फाइल छोड़े, चेहरा उठाए बेयकीनी से नाज़नीन को देखने लगा तो वो हंस पड़ी। वो ऐसे नहीं हंसती थी, लेकिन वो ऐसे हंसती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। दूर बैठे हरम ने भी चेहरा फेर कर उसे हंसते हुए देखा तो लम्हे भर को साकित सा हो गया। आपने बचाया था नाज़नीन आपी को? सानिया से ज़्यादा मासूम फ़िलहाल यहाँ कोई नहीं था। ज़ाबियार ने चारों नचार सर इस बात में हिला दिया, साथ ही तादीबी निगाहों से नाज़नीन को भी देखा तो वो मुस्कुराहट दबाकर कंधे अचका गई। आप हैं कौन? वो अब ज़ाबियार की जानिब मतवज्जे हो चुकी थी। ये हरम का दोस्त है, जवाब फिर से नाज़नीन ने दिया था। सानिया ने समझकर सर इस बात में हिलाया था। सारंग भी ज़ाबियार की हालत से लुत्फ़अंदोज़ होता पीछे हो बैठा था। आप ठीक हैं अब? जी, यक लफ्ज़ी जवाब मौसूल हुआ। नाज़नीन फिर से आगे हो बैठी थी। तुम्हारे बाजू में गोली लगी थी, कैसा है अब तुम्हारा ज़ख्म? उसका अगला इस्तफ़ार बज़ाहिर संजीदा था, लेकिन उसमें छुपी शरारत ज़ाबियार को बाखूबी महसूस हुई थी। वो नाज़नीन को मैडम मैंने आपका क्या बिगाड़ा है वाली नज़रों से देख रहा था। सारंग ने लबों पर मरती हंसी रोकी थी। जी ठीक है। गोली भी लगी थी इन्हें? सानिया की ज़बान फिर से अकलाई तो नाज़नीन ने अफसोस से सर इस बात में हिलाया। ज़ाबियार खामखाही फाइल्स के पर्चे उलट पुलट कर रहा था, साथ ही साथ उसने एक गैर आरामदेह सा पहलू भी बदला था। इसके बाजू में लगी गोली भी मैंने निकाली थी। सारंग ने अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। वो जो फाइल्स की वरगर्दानी कर रहा था, लम्हे भर को चेहरा उठाकर उसे खूनख्वार निगाहों से घूरा, मगर मजाल है जो ज़रा भी असर हो जाता। आपने क्यों हॉस्पिटल क्यों नहीं गए आप? सानिया ने परेशानी से एक बार फिर पूछा और अभी वो जवाब देने ही लगा था कि नाज़नीन बोल उठी। ज़िद्दी बहुत है, मैंने इतना कहा लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी इसने। सारंग का कहका बेसाख्ता था। सानिया से हंसता देखकर हैरान हुई थी। कमाल है, इतनी संजीदा बात हो रही है और डॉक्टर साहब को मजाक सूझ रहा है। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। ठीक है आप ट्रेनर हैं, लेकिन इतना बेखौफ होना भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके घर वाले कितने परेशान हुए होंगे। शुक्र मेरी मॉम जैसी मॉम नहीं है आपकी, दोबारा आपको घर से निकलने ही नहीं देना था उन्होंने तो। सारंग इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता था, इसलिए वहाँ से उठ गया था। वो अब नाज़नीन, हरम और ज़ाबियार के लिए कॉफ़ी बना रहा था। नाज़नीन ने एक निगाह दूर बैठे हरम पर डाली और फिर कुछ सोचकर वो अपनी जगह से उठ गई। ज़ाबियार बेचारगी से सानिया को जवाब देने की सही में लगता था। वो अब सारंग के वर्किंग टेबल की जानिब चली आई थी, फिर उससे एक फासले पर खड़ी हो गई। हरम लैपटॉप पर लाइब्रेरी में हुए हमले की वीडियो देख रहा था, लेकिन वो अपने पीछे खड़ी नाज़नीन की मौजूदगी से बेखबर नहीं था। वो पहले तो हैरत से उसके कंधे पर झुकी और फिर आंखें फैलाए उस वीडियो को देखने लगी। ये वीडियो कहाँ से मिली तुम्हें?
اس کے بال جھکنے کی وجہ سے حرم کی گود میں آ گرے تھے۔ ان کی نرمی اسے اپنے ہاتھوں پر محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی قربت پر وہ بے ساختہ اپنی کرسی نامحسوس طریقے سے کھسکا کر اس سے دور ہوا تھا یونیورسٹی سے، لیکن یہ اب ڈیلیٹ کی جا چکی ہے۔ یہ ویڈیو ایک مضبوط ثبوت ہے، اسی لیے اس کا حذف کیا جانا ضروری تھا۔ اس نے بامشکل اپنی نگاہیں اسکرین پر مرکوز رکھتے ہوئے کہا تو نازنین کی نگاہیں لمحے بھر کو خاموش سی دکھائی دینے لگی۔ اس نے ایک پل کو چہرہ حرم کی جانب پھیرا۔ حرم نے اسی پل اسے دیکھا تھا اور پھر وہ پل کے نہیں جھپکا سکا۔ تم جانتے ہو یہ حملہ مجھ پر کس نے کروایا ہے؟ اس نے پوچھا تو اس نے محض نفی میں سر ہلایا، بالکل آہستگی سے، بنا پل کے جھپکائے۔ وہ آنکھیں اتنی سیاہ تھی کہ حرم عریبی نے اپنے بھورے ارتکاز کو سیاہی میں ڈوبتے محسوس کیا تھا۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن اب الفاظ محض اس کی سماعت پر گر رہے تھے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سمجھے؟ وہ سیدھی ہوئی، اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن کچھ نہ سننے کی وجہ سے اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا تھا۔ حلق میں گلٹی کہیں بار ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ جی کیا سمجھے؟ میں کہہ رہی ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ حملہ مجھ پر کس نے کروایا ہے۔ مجھے یونیورسٹی سے منع کر کے تم خود وہاں یہ ویڈیو لینے چلے گئے۔ یہ سب خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ تم میرے مسائل میں خود کو مت الجھاؤ۔ تم پہلے ہی میری بہت مدد کر چکے ہو، اس سے زیادہ میں تمہاری مدد افورڈ نہیں کر سکتی، اسی لیے اب تم میرے لیے کچھ بھی نہیں کرو گے، سمجھ گئے نا؟ اب اپنی انگلیوں میں فکر لی، آنکھوں میں فکر لیے وہ اسے بہت سنجیدگی سے سمجھا رہی تھی۔ چہرے کے اطراف میں پھسل کر گرتی سیاہ لٹیں اور مخروطی انگلیوں سے ان لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستی وہ حرم کو فضا میں یکدم میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے ایسی بھی کوئی مدد نہیں کی آپ کی، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ اس نے اپنا رخ اسکرین کی جانب کر لینے میں ہی عافیت جانی تھی، لیکن نازنین نے سر نفی میں ہلا کر اس کی کرسی ایک بار پھر سے خود کی جانب گھمائی تھی۔ حرم نے اس بار آنکھیں نہیں اٹھائی۔ میری طرف دیکھو حرم، نازنین کی آواز میں پریشانی تھی۔ اس نے آنکھیں اٹھائی، بھورا ارتکاز سیاہ ارتکاز کے ساتھ گڑمڑ سا ہو گیا تھا۔ مجھے پتا ہے تم اپنی فیملی میں میری وجہ سے بہت پریشانی فیس کر رہے ہو، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ نازنین، میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھ سے وعدہ کرو۔ اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا تھا۔ نازنین فکر مند تھی، وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ بہت عرصے بعد حرم عریبی کے آس پاس وہ یادگار سی شام بکھرنے لگی تھی۔ وہی شام جب وہ شہبار سے بات کر کے پلٹنے لگا تھا۔ وہ کتنی خوبصورت شام تھی، یہ شام بھی خوبصورت تھی، لیکن اس کی اداسی کہیں زیادہ گہری تھی۔ کیسا وعدہ؟ تم اب میرے کسی معاملے میں اپنے آپ کو نہیں الجھاؤ گے؟ وہ اس کی بات پر چند پل اسے دیکھے گیا تھا، پھر اس کی نگاہ بے ساختہ آئی، اس کی پیشانی پر لگی پٹی پر پھسلی تھی۔ آپ زخمی ہیں، اسی لیے میں تمہیں زخمی نہیں کرنا چاہتی۔ تم اب مجھے میرے کسی مسئلے میں الجھے ہوئے نظر نہ ہو۔ میں آپ کو مصیبت میں دیکھ کر آنکھیں نہیں بند کر سکتا۔ وہ سنجیدہ تھا، بہت زیادہ۔ نازنین چند پل کچھ کہہ نہیں سکی تھی، پھر وہ برابر رکھی کرسی پر چپ چاپ سی بیٹھ گئی۔ گہرا سانس لے کر آہستہ سے کہا، میرے دل پر بہت بوجھ ہے حرم، تم اس بوجھ کو میرے لیے مزید بھاری کر رہے ہو۔ وہ اداسی سے سامنے چلتی ویڈیو کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن اتر آئی تھی اور باریک سی نمی بھی ان آنکھوں کا حصہ بننے لگی تھی۔ بوجھ تو بوجھ ہوتا ہے، وہ مزید بھاری کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے استفار پر اس نے چونکتے ہوئے چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ چند پل وہ بالکل خاموشی سے اسے دیکھے گئی تھی۔ جب طویل عرصے تک بوجھ اپنی ذات کے ساتھ باندھا جائے تو پھر عمر کے ایک خاص حصے میں اسے اٹھانا اور اس بوجھ کے ساتھ سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکے گا، لیکن انسان پھر بھی اس بوجھ کے ساتھ مزید کہیں دہائیاں گزار لیتا ہے۔ وہ اداس سا مسکرایا تھا، پھر آہستہ سے آگے کو جھکا، کیونکہ وہ انسان ہوتا ہے اس کائنات کا سب سے بڑا سروائیول۔ نازنین پل کے نہیں جھپکا سکی، وہ پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر آرام سے کہنے لگا، میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں، آپ میرے لیے پریشان مت ہوں۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، آپ کو میری فکر ہو رہی ہے؟ وہ مسکرایا، لیکن نازنین نہیں مسکرا سکی۔ اس کا دل ہر آن کسی انہونی کی بازگشت تلے دبتا جا رہا تھا۔ پچھلا ڈرامہ اس کے اوپر منڈانے لگا تھا اور خوف کے وہ سیاہ بادل جو کہیں تحلیل ہو گئے تھے اب پھر سے امڑ آئے تھے۔ ہاں، وہ حیران ہوا تھا، پہلے آپ ایسی نہیں تھی۔ اس نے اسے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ نازنین نے خفا نگاہیں اس کی جانب پھیری۔ کیسی تھی پھر میں؟ ماتھے پر
بہت سے بل ابھر آئے تھے اور چہرے پر ہلکی سی ناگواری پھیل گئی تھی۔ وہ اتنی پریشان تھی اور حرم کو اپنی ہی باتیں سوچ رہی تھی۔ آپ بہت کولڈ تھی، آپ کا انداز بہت سپاٹ رہا ہے ہمیشہ، کسی کو ایک سے زائد بات کرنے کی اجازت نہیں تھی آپ سے۔ تو میں اب بھی ایسی ہی ہوں؟ لمحے بھر کو رک کر اسے ٹوکا تھا۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ ایسے میں تو صرف ایک ہی تاثر وضاحت بن سکتا ہے آپ کے رویے کی، یا تو آپ شروع سے ہی ایسی تھی لیکن آپ نے خود پر سرد خول چڑھا رکھا تھا، یا پھر آپ ہمیشہ سے سرد تھی اور اب نرم ہو گئی ہیں۔ میں بس پریشان ہوں اور اکیلی بھی۔ حرم نے اس کا جملہ آرام سے مکمل کیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی کہ آپ کے دشمن بہت طاقتور ہیں، آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ۔ آپ اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں آپ کی مضبوطی کو جج نہیں کر رہا، لیکن آپ واقعی ان کے مقابل کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے میں ہر اس انسان کو بچا رہی ہوں جو میرے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ اگر ان کا نشانہ میں ہوں تو صرف نقصان مجھے ہی پہنچایا جائے، کسی تیسرے انسان کو نہیں۔ حرم اس کے جواب پر چپ ہو گیا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اسے نظریں جھکا کر دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اگر میں آپ سے کبھی کوئی بات ماننے کے لیے کہوں گا تو کیا آپ اسے مانیں گی؟ یہ بات اس نے نازنین سے دوسری دفعہ پوچھی تھی۔ پہلی دفعہ جب وہ یونیورسٹی کے عقبی برآمدے میں ساتھ چل رہے تھے، وہ اس کے ایسے استفار پر پہلے نہیں چونکی تھی، لیکن اب وہ ضرور چونک گئی تھی۔ تم ایسے کیوں پوچھتے ہو؟ ہاں یا نہ؟ ہاں، اس نے اگلے کسی بھی لمحے کا انتظار کیے بغیر سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر اس کے ساتھ سے نکل کر سارنگ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اب وہ سارنگ کے ساتھ کھڑا اپنے الگ میں گرم گرم کافی انڈیل رہا تھا۔ پھر وہ کپ خالی کر کے رکھتا پلٹا اور ثانیہ کو لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ خالی نگاہوں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، پھر گہرا سانس بھرتی اٹھ کر صوفوں کے پاس چلی آئی۔ زاویار پیچھے ہو بیٹھا تھا اور سارنگ اسے اپنا زخم لاپرواہی سے ٹریٹ کرنے پر ناگواری سے ڈانٹ رہا تھا۔ مجال تھی کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی شرمندگی نظر آ جاتی۔ زاویار ٹھیک کہہ رہا سارنگ، تمہیں اپنے تازہ زخم کا خیال رکھنا چاہیے۔ خدایا، یہ دو لڑکے آخر اتنے مشکل کیوں تھے؟ وہ چپ چاپ بیٹھا سارنگ کی صلاباتیں سنتا رہا اور پھر آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ساتھ ٹیبل پر دھری چابی اٹھائی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں ہونک بنے اسے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یہ اس کا نارمل رویہ ہے، پلیز آپ پریشان مت ہو، سارنگ نے اس کا حیران چہرہ دیکھ کر وضاحت دینا ضروری سمجھا تھا۔ نازنین نے ایک بار پھر سے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ ابھی ابھی نکل کر گیا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہوگا نا؟ جی جی، کیوں ٹھیک نہیں ہوگا، ہمارا شیر ہے۔ نازنین کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ پھر وہ اپنی بھاپ اڑاتی کافی کی جانب متوجہ ہوئی۔ سارنگ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا تم مجھے تفصیل سے سب کچھ بتا سکتے ہو سارنگ، کہ حرم اور زاویار کی زندگی کیسی تھی؟ اس نے پوچھا تو سارنگ نے گہرا سانس لیا۔ شیشے کی دیواروں پر کئی لمحات قطرہ قطرہ تحلیل ہو کر پگھلنے لگے تھے اور وہ چہرہ اٹھائے اسے خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ اور یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔